बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं फरा और मैं हमजा, खुश आमदीद आपको कह रहे हैं। और एक बड़ा ही ज़बरदस्त दिन फरा का दिन है आज, और तमाम ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं, लड़कियां बच्चियां जो हमें देख रही हैं, आज उनका दिन है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ फरा, और आप सबको भी मुबारकबाद हम दोनों मिल के देते हैं कि आपका दिन है। खूब इस दिन को मनाएं और आज के दिन फैसला करें कि ज़िंदगी में क्या करना है और किसी से नहीं डरना। बिल्कुल सही। हम मुसलमान और हम बड़ा प्राउडली कह सकते हैं कि ख़वातीन को विरासत का हक जो है, जो कि अब आके ना अभी तक भी लोग देने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दे दिया था। फिर एक बीवी के तौर पर, एक बेटी के तौर पर, बहुत सारे माँ के तौर पर ऐसे हकूक दिए गए कि जन्नत कदमों में रख दी गई माँ के। तो ये वो तमाम खूबसूरत चीज़ें हैं जिसके लिए दुनिया आज तक कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी जगहों पे रस्म और रिवाज का सहारा लेके, बहुत सारी जगह पे ख़ानदान, लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी मामलात है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी किसी भी ज़ाब्ता अखलाक के साथ, भले वो मजहबी हो, भले वो माशरती हो। लेकिन हम अपने बेटियों के ऊपर बाज़ात ऐसा जुल्म कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब होती है, उन्हें तालीम नहीं देते। एक ऐसा हिसार हमने खुद से जो है ना एक उनके गिर्द एक बना दिया, और जिसके बाद वो परेशान ही रहती हैं। आप तालीम दे दें, उनको विरासत में हक दे दें, और उनको कुछ नहीं चाहिए, वो खुद बाकी चीजें वो खुद ही ले लेंगी। जब मैं हमजा टेलीविजन पे मैंने काम करना शुरू किया ना, तो मेरे पूरे खानदान में था, उफ ये क्या हो गया, हम तो ये काम नहीं करते, ये हमारी रिवायत के खिलाफ है, ये तो हमारी जिसे कहना चाहिए ना हमारी बेइज्जती हो गई है, हम तो हमारी तो क्या बड़ी बड़ी बातें। मैं वो नाक कट गई थी वो वापस आ गई है। अच्छा, अब अल्लाह का करना देखें, ठीक 10-12 साल के बाद मैं उसी फैमिली में, उसी खानदान में बैठी हुई हूँ, और एक जो है वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी भी बड़ा अच्छा बोलती है, तो ये भी टीवी पे जाना चाहती है। और मैं सोच रही थी कि 10-15 साल पहले मैंने क्या यहाँ पे भुगता था और मैंने किन चीज़ों को फेस किया था। सो वी हैव टू फेस इट, कुछ चीज़ों को, और फिर उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए भी रास्ते खुले। लेकिन जिन ख़वातीन को ये हासिल है कि उन्हें तालीम की इजाज़त मिलती है, वो बाहर निकलती हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है कि वो दूसरी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हों, मुश्किलात ना खड़ी करें, उनके लिए भी रास्ता आसान करें, और अगर जो मुश्किलात उनने फेस की हैं कोशिश करें कि किसी दूसरी औरत को वो सामना न करना पड़े। और कई दफ़ा ऐसा हो जाता है फरा, मामला बिल्कुल उलट जाता है कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, आप ये सब कुछ आसानी से हासिल कर सकती हैं, और वैसी ख़वातीन जो बिल्कुल हासिल नहीं कर सकती। और कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा मुआशरा जो पहले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो कहते देखा हम तो पहले ही कहते थे, इसलिए हम बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर। लेकिन आज आपका दिन है, जिम्मेदारियों को साइड पर रखकर आज इस दिन को एंजॉय करें। हम टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। अवाम एहतियात का दामन हाथ से छोड़ने लगे। कोरोना वायरस एक बार फिर बेकाबू होने लगा। 2 हफ्तों से भी कम वक्त में केसेस 50% बढ़ गए। तिबी माहिरीन का कहना है पाबंदियां ना लगाई गई तो वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। 60 बरस और जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन बुध से शुरू होगी। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट, फैसला 12 मार्च को होगा। सियासी खिलाड़ी सियासत की बिसात पर अपनी चालें चलने में मगन। वोटों की खरीदो फरोख्त के मामले में इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांग लिए। बिलावल भुट्टो पंजाब में मुतहर्रिक, अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। शिबली फराज कहते हैं सेनेट के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। कभी सियासतदान कौम के लिए रोल मॉडल हुआ करते थे, अब वो ज़माने गुजर गए। एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात, लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। डी चौक पर पीटीआई के खिलाड़ियों और नून लीगी रहनुमाओं में मैच। इस तूफानी बदतमीजी से दुनिया को क्या पैगाम मिला, हमें सोचना होगा। माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। पाकिस्तानी ख़वातीन भी ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना तरक्की के ख्वाहिशमंद ममालिक को सिनफी इम्तियाज़ का खात्मा करना होगा।
جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی ہیں، اور سب سے اہم مسئلہ جو پھر سے بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ہے کرونا کا، اور کیسز ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بار پھر سے بڑھ گئے، اور آج ہم جس بھی چیز کا ذکر کر رہے ہوں گے وہاں پر بھی ہم دیکھیں تو خواتین کی شمولیت کتنی زیادہ رہی ہے۔ بالکل، آپ کرونا کے خلاف جنگ میں خواتین کتنا آگے رہی ہیں، اور پاکستانی نرسز کو وہ جو ایوارڈز ملے تھے عالمی طور پر ان کو سراہا بھی گیا کہ بہت زیادہ انہوں نے مدد کی ہے۔ اور نرس جو ہمارا پیرامیڈک سٹاف ہوتا ہے، جو نرسز وہاں پر ہوتی ہیں فرح، وہ اپنی زندگی کو بالکل سائڈ پر رکھ کر مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ بالکل دیکھیں، مجھے تو اس لیے کہ اگر آپ کا کوئی اپنا بہت پیارا بیمار ہو نا، تو اس ٹائم پہ جب آپ بھی نہیں کر سکتے وہ کام جو آپ بھی نہیں کرنا چاہتے، میں نے دیکھا ہے کہ نرسز جو ہیں بغیر ماتھے پہ شکن ڈالے ہوئے بہت، جسے کہنا چاہیے نا، کھلے دل سے انجیکشنز لگا رہی ہوں گی، وہ گندگی صاف کر رہی ہوں گی، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں گی، ان کو سکون دے رہی ہوں گی، تو آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ یہ جو مسیحائی ہے یہ کتنی خوبصورت ہے۔ لیکن ہم بات کریں کرونا کی، تو حمزہ مجھے اسی وقت سے اندازہ ہو رہا تھا جب ہم نے ایک دم سے ریلیکس کر دیا تھا، اس لیے کہ گورنمنٹ نے تو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہہ کے ریلیکس کیا تھا کہ زندگی کا پہیہ چلنا ضروری ہے، معیشت کا پہیہ چلنا ضروری ہے، گھروں میں چولہے جلنا ضروری ہے، لوگوں کو روزگار ملنا ضروری ہے، لیکن ہمیں زندہ رہنا بھی تو ضروری ہے، وہ ہم نہیں یاد رکھتے۔ سو میں نے دیکھا لوگوں نے ماسک اتار دیا، آپ نے بھی شاید آبزرو کیا، بالکل ماسک ختم ہو گئے تھے، اور بالکل ختم ہو گیا۔ اور مجھے آج بھی افسوس ہے، 2-3 روز پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ ہاتھ میں لاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، خدا کا خوف کریں، کیسز اتنے بڑھ گئے ہیں، 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں عالمی وبا کے کیسز 50% بڑھ گئے ہیں، اور اب شاید آپ لوگ ڈر نہیں رہے ہیں اس چیز سے، لیکن ڈریں یا نہ ڈریں، کم از کم اس سے بچاؤ کے لیے تو اقدامات کریں۔ تقریباً 4% ہے اموات کی جو شرح، جو کہ دوبارہ سے پھر بہت اوپر کی طرف اپورڈ ٹرینڈ ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا، اور ہم بڑے خوش ہو رہے تھے جس کی وجہ سے کہ ہاں اب کرونا کا جو ہے وہ خاتمہ، لیکن اسی وقت کہا جا رہا تھا کہ تیسری لہر کا خدشہ ہے۔ سو گاڈ فوربڈ تیسری لہر، اگر یاد ہو سب کو تو یہ وہی ٹائمنگ ہے، پچھلے سال بھی انہی دنوں میں سرچ کیا تھا، اور پھر عین گرمیوں میں ہمیں جو ہے سخت ترین لاک ڈاؤن پہ جانا پڑا تھا۔ ماہرین نے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر پابندیاں نہ لگائی گئیں تو ملک میں وائرس کی تیسری لہر آ سکتی ہے۔ اور وزارت صحت کے حکام کا موقف یہ ہے کہ ابھی ہم وائرس کی تیسری لہر سے بہت زیادہ دور ہیں، آنے والے دنوں میں ہم وائرس کا سلسلہ توڑنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یومیہ کیسز کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج کے کیسز کی فرح بات کر لیتے ہیں۔ 1592 نئے کیسز گزشتہ 24 گھنٹوں میں آئے ہیں، اور 22 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ہم نے ضائع کر دی ہیں اس کرونا کی وجہ سے، اور ہم سنجیدہ نہیں لے رہے، اور جن لوگوں کا آپ کو پتہ لگتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہے، اور وہ لوگ زیادہ تر ہاسپٹلائزڈ ہو رہے ہیں۔ اب پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ آپ گھروں میں ہی موجود تھے، اب بہت خطرناک حالات ہیں۔ بالکل، سو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر محمود شاہ ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ملک بھر میں کرونا کیسز میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ اور دوسرا، خاص طور پہ لاہور جہاں پہ کہ 12 ایسے ایریے سے جن میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانا پڑا، تو کیا وجہ صرف یہ ہے کہ عوام ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے، یا جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ فرسٹ ویو جب آئی تھی تو وہ بھی انہی دنوں میں رپورٹ ہونے کے بعد سرج تھا اس میں، سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ ایکچولی فرسٹ ویو ہماری مارچ میں نہیں آئی تھی، 26 فروری کو پاکستان میں پہلا کیس آیا تھا، اور 15-16 مارچ وہ دن تھا جس دن تمام صوبوں میں ایک کیس ڈائیگنوز ہو چکا تھا۔ ہماری فرسٹ ویو آئی تھی جون میں، اس کے بعد سیکنڈ ویو آئی نومبر دسمبر میں، اور ہم کافی دیر سے یہ بات کر رہے تھے کہ اگر حالات نہیں بدلتے تو تھرڈ ویو آ جائے گی، جو مجھے لگتا ہے اب آ چکی ہے، کیونکہ دوبارہ سے پنجاب میں 1000 سے زیادہ کیسز ایک دن میں رپورٹ ہوئے۔ تو پریکٹیکلی اگر آپ سٹیٹسٹکس کی بات کریں اور آپ کہیں نہیں یہ کٹ آف پوائنٹ ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم تھرڈ ویو میں ہیں۔ اب ٹریجڈی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہ ملک کو سدا کے لیے بند تو نہیں کیا جا سکتا، یہ بند کرنا تو ایک ٹریننگ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس کی شدت کیا ہے، اور اپنے آپ پر پھر وہ تمام ایس او پیز کو لاگو کرنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ ان کو عادت ڈالنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے، لاک ڈاؤن اس کا پرماننٹ حل نہیں ہے۔ جب لاسٹ ٹائم بھی لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا جب یہ ریلیکس ہوگا اس کے بعد اگر لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں سیکنڈ ویو آئے گی۔ سیکنڈ ویو میں ہم نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی لوگ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو خدشہ ہے کہ تھرڈ ویو آئے گی، اور اب پریکٹیکلی وہ خدشہ حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ اور میرا تو سٹیٹسٹکس کے علاوہ ایک جو آپ کی گٹ فیلنگ ہوتی ہے اور جو آپ کا ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ بالکل ہم تھرڈ ویو میں انٹر ہو رہے ہیں۔ بالکل، سو اس پوائنٹ پہ ایک تو یہ ریکویسٹ ہوگی سب لوگوں سے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی علامات کا اگر آپ یا آپ کے کوئی ارد گرد تو فوری طور پہ رپورٹ کریں تاکہ جلد از جلد آپ کی جو ہے آپ کی جان بچائی جا سکے۔
دوسرا آپ سے جو ہم پوچھنا چاہ رہی ہوں میں ڈاکٹر محمود، یہ بتائیے گا کہ باقی ممالک نے ہرڈ امیونٹی کی بات کی، ہم نے دیکھا ویکسین نیشنلزم کی بات ہوئی، لوگوں نے بھاگ کے اپنے لیے پروکیور کی، اپنی لوگوں کو لگایا اور اس کے بعد انہوں نے معمولاتی زندگی بحال کی. ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. اگر آئی بھی ہے ویکسین اب شروع ہو رہی ہے، 65 سال کے جو ہیں 60 سال اور سے زائد عمر کے لوگوں کو اب جو ہے ویکسین لگنے کا آغاز ہوگا. تو ہمارے لیے اور ہمارے جیسے ممالک کے لیے پھر کیا لائے عمل ہے جہاں پر کہ ویکسین بھی نہیں آ رہی، لوگوں کو ابھی لگ بھی نہیں پا رہی اور زندگی نے بھی واپس نارمل کی طرف لوٹنا ہے. تو آپ کیا پریمپٹ کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروسیڈ؟ ہاں جی، پروسیڈ کرنے کا تو بڑا واضح ہے. دیکھیں روڈ میپ از ویری کلیئر. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو کانگریگیشنز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اب میں مسجدوں میں بھی گیا جمعے کو تو اٹ واز ریئلی ویری اسٹانشنگ کہ مسجد میں بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں اور باقاعدہ اعلان کیے جا رہے تھے کہ کندھے سے کندھا جوڑ کے آپ نماز پڑھیں. اور میں نے 5-6 مسجدوں میں دیکھا سب جگہ جا کے، لیکن کہیں پر کوئی ذکر بھی نہیں تھا SOPs کا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ری انوینٹ تو ویل کرنا نہیں. ساری دنیا کا کیومولیٹو نالج ہے، ساری دنیا کے کیومولیٹو ایکسپیرینس ہے اس میں، جس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. شاید ہمارے لیے اتنا آسان نہ ہوتا ان چیزوں کو پہنچنا بھی اگر یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی بیماری نہ ہوتی، کیونکہ اب ہر ملک میں ریسرچ ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہم تو ریسرچ میں اتنے آگے نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے وسائل بھی نہیں اور ہمارا کلچر بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں وسائل کا ایک ہم نام لیتے ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے کسی چیز کو سسٹینڈ لیول پہ چلانا. اور یہ انفارچونیٹلی ہماری ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم کسی پروگرام کو سسٹینیبلٹی اچیو نہیں کر سکتے. تو وہی اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری کوئی چیز سسٹین نہیں ہو رہی اور ہم جو SOPs دے رہے ہیں وہ ایک مذاق کا رنگ اختیار کر گئے ہیں. لوگوں کی جو ایجوکیشن ہم نے کرنے کی کوشش کی، اسکولز کی، تعلیمی اداروں کی، سب لوگوں میں ایک رجحان اب یہ پایا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اور وہ جو سسٹینڈ ایفرٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو ہمیں کچھ نیا تو ڈسکور نہیں کرنا، چیزیں تو وہی ہیں، اس بیماری سے بچنے کے طریقے بھی وہی ہیں اور SOPs بھی وہی ہیں. صرف عمل درآمد ایک واحد چیز ہے. ہاں آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جیسے ممالک جہاں پر جو اپنی ویکسین خود نہیں بنا رہے وہ ویکسین کے لیے محتاج ہوں گے، ویکسین کی اویلیبلٹی لمیٹڈ ہوگی. جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کی بھی اجازت دیں گے تو وہ ایک سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی ہی اس سے فائدہ اٹھا سکے گی. جہاں 15-20 ہزار روپے کی ویکسین اور گھر میں اگر 6 لوگ ہوں تو کتنے لوگ ہیں جو 1 لاکھ روپے کی ویکسین لگوا سکیں گے. تو عوام کے لیے تو ویکسین پرائیویٹ امپورٹ ہونے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہے. یہ چند لوگوں کے لیے ہوگا جو افورڈ کر سکتے ہیں. ایک ہاؤس ہولڈ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ روپے میں ویکسینیٹ ہوگا تو کتنے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمود بچاؤ ہی بہت شکریہ آپ کا، سب سویرے کا آپ حصہ بنے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. بات کریے کچھ سینٹ کی، جہاں پر گرما گرمی جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. یہ گرما گرمی جو ہے یہ اب ایک نیا رخ اختیار کرے گی جب فیصلہ ہوگا چیئرمین سینٹ کا. 12 مارچ ایک ایسی تاریخ ہے جس پہ اب سب کی نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور سیاسی کھلاڑی جو ہیں وہ سیاست کی بساط پر اپنی چالیں چل رہے ہیں. میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق بہت سے برج لٹ گئے ہیں، بہت ساری چالیں جو ہیں وہ الٹی پڑ گئی ہیں اور بہت سارے جو قیاس آرائیاں تھیں وہ یا اندازے تھے وہ درست ثابت نہیں ہوئے. اچھا چلیں وہ تو 12 کو اب کلیئر ہو جائے گا نا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. یہاں پر معاملہ ایک اور بھی ہے کہ اس بار ایسا ہی ہوا کہ جب حکومتی جماعت اکثریتی ووٹ ہونے کے باوجود سینٹ کی سب سے اہم نشست پر اپوزیشن اتحاد سے مات کھا گئی تو جشن تو منایا جا رہا تھا، لیکن بات ہو رہی تھی کہ ہمیں خریدنے کی کوشش کی گئی. کچھ لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے حکومت نے خود کہا کہ ان کو خرید لیا گیا اور کچھ سامنے آیا راکین جنہوں نے کہا ہمیں آفر کیا گیا اور ہم نہیں جو ہے ویڈیوز بھی آئیں. سو ایسے مختلف معاملات سامنے آئے جسے پتہ چلا کہ جو حکومت ہے اس کے جو الزامات ہیں، جو مسلسل بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے خرید و فروخت ہوتی ہے، بولیاں لگائی جاتی ہیں، پیسے لگائے جاتے ہیں، تو وہ باتیں اور معاملات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے. اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. رہنما تحریک انصاف عبدالسلام آفریدی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عبدالسلام آفریدی صاحب، گڈ مارننگ. آپ نے وقت دیا اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ الیکشن کمیشن کو آپ رشوت آفر ہونے کے ثبوت پیش کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اس کے کچھ میسیجز موجود ہیں، چیٹس ہیں جو کہ آپ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو 1992 نیوز آپ لوگوں کا شکریہ، مہربانی.
بالکل سینٹ الیکشن میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ہر دفعہ اس طرح یہ ہوتے ہیں، فرض پیسوں کے وہ لوٹ مار وغیرہ خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے، ہر دفعہ اس طرح ہوتا ہے. پچھلے 2018 الیکشن میں بھی اس طرح ہوا تھا. اس دفعہ بھی وہی کوشش ایکسرسائز پھر دہرائی گئی. اور چونکہ اس سے پہلے ہمارا چیئرمین، پارٹی کے چیئرمین اور پی ایم عمران خان صاحب نے بھی اس پہ وہ شفافیت کے بارے میں کورٹ پر تک گئے، آرڈیننس لے آئے، مگر اپوزیشن پارٹیوں نے وہ ان کے خلاف وکلاء وغیرہ سپریم کورٹ میں پیش کی اور ان کی کوشش تھی کہ وہ شفاف الیکشن نہ ہو، وہی داندھی زدہ الیکشن جس طرح پہلے سلسلہ چلتا رہا وہی چلتا رہے. انہوں نے مخالفت کی اور وہ بالکل اس دفعہ بھی وہی سلسلہ چلا اور افرض ہوتے گئے. مجھے بھی اس میں افرض ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن نے بھی وہ ایکشن لیا ہوئے سوموٹو. مجھے انہوں نے جو لیٹر بھیجا ہوا ہے، بالکل میں الیکشن کمیشن میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، ان کی ہر قسم کی مدد ان کا بھی میں کروں گا. دوسرے بھی پاکستان کے جتنے بھی وہ ایجنسیز ہیں، مختلف انویسٹیگیشن ایجنسیز، جو کچھ بھی ہے سرکاری ادارے، جو بھی مجھ سے مدد مانگیں گے، مجھ سے پروف مانگیں گے، بالکل میں جگہ ہر ادارے کے پاس جانے کے لیے میں تیار ہوں. ٹھیک ہے آفریدی صاحب، اب تو آپ سے جو آپ کے دعوے ہیں اس پر ثبوت مانگ لیے گئے ہیں نا، تو آپ ہمیں یہ بتا دیں، کلیئر کر دیں کہ کتنی رشوت کی آفر آپ کو ہوئی تھی، کس طرح سے یہ آفر آپ کو کی گئی تھی؟ ہاں بالکل، واٹس ایپ پہ مجھے میسیج آیا ہوا تھا رات کو تقریباً 1:10 پہ. جب میں نے واٹس ایپ چیک کیا اس میں وہی ٹائم تھا، میں تو اس وقت سویا ہوا تھا. پہلے میسیج انہوں نے 1:10 پہ 2 کیے تھے، ہیلو السلام علیکم وغیرہ. پھر 1:19 پہ انہوں نے پھر دوبارہ میسیج ایک کیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو پی 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 کا نمائندہ ظاہر کیا تھا کہ میں پی 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 کا نمائندہ ہوں اور آپ کے ووٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی ضروریات زندگی کو آسان بنائی. اس طرح کچھ الفاظ ان کے تھے. پھر 1-2 میسیج انہوں نے اسی وقت اور کیے تھے کہ ہمارا واٹس ایپ آن ہوگا، اگر آپ ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تو رابطہ کریں. صبح میں عام روٹین کے مطابق میں صبح نماز کے لیے اٹھتا ہوں. میں نے صبح نماز کے لیے اٹھا ہوں، نماز پڑھی، اپنی وہ تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو کے عام روٹین کے مطابق جب میں نے واٹس ایپ کھولی اور میسیجز میں دیکھتا رہا تو میرے سامنے ان کا یہ میسیج بھی آ گیا. کیونکہ بہت سارے میسیجز مجھے آتے ہیں تو میں وہ روٹین کے مطابق ان کے رپلائی وغیرہ دیتا رہتا ہوں. یہ میسیج جب میرے سامنے نظر کے سامنے آ گیا تو میں نے ان کو صرف ایک میسیج کیا کہ آپ کون ہو. پھر انہوں نے فوراً مجھے ادھر سے رپلائی دی کہ ہم پی 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 کے لیے کام کریں، پی 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 کے نمائندے ہیں اور ہماری آفر اگر لینی ہے تو 8 کروڑ کی ہماری آفر ہے آپ کو. جیسے ہی انہوں نے وہ چیٹ کی، میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنی پارٹی لیڈرشپ سی ایم صاحب کو بھی میں نے بھیج دی اور انہوں نے پھر مجھے بعد میں ہدایات دی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ چیٹ جاری رکھیں تاکہ لوگوں کو ہم مکمل ٹریس کر سکیں کہ یہ کون ہے اور ان کے عزائم کیا ہے. تو ان کے مطابق وہ انہی کے عزائم پہ میں چلتا رہا. ان کے ساتھ جو چیٹ تھا اپنی پارٹی لیڈرشپ کی جس طرح ہدایات تھی انہی پہ میں ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، یہ تو دیکھ لیا جائے گا کہ جب تحقیقات ہوں گی کہ کیا واقعی یہ سیریس آفر تھی یا نہیں تھی. لیکن سیریس آفر کا تعین پارٹی بھی تو اس حوالے سے کر سکتی ہے کہ کتنے ایم پی ایس تھے جن کو یہ آفر آئی تھی کہ جی کہ آپ اتنے پیسے لے لیں، 8 کروڑ روپیہ لے لیں، ہمیں ووٹ دے دیں. کچھ اور ایم پی ایس بھی ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیٹس اپنے وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو دی. مجھے تو خود آفر آئی تھی اور باقی کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ باقیوں کو آئی ہے یا نہیں آئی ہے. وہ تو باقی ایم پی ایس یا ایم ایس وغیرہ وہ لوگ آپ کو، باقی پارلیمنٹیرینز وہ آپ کو بتا سکتے ہیں بہتر. مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. ارے سر، اگر آپ کے پاس اس طرح کے ثبوت بھی موجود ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسی آفر بھی آئی ہے اور تیسری بات یہ کہ آپ کو کہا بھی گیا کہ انگیج رہیں ان لوگوں کے ساتھ تاکہ ٹریک کیا جا سکے، تو پھر واٹ اسٹاپنگ یو؟ آپ اپنی شکایت لے کے الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کی شکایت پہ مناسب ایکشن لے گا؟ الیکشن کمیشن نے سوموٹو ایکشن لے کے مجھ سے انہوں نے وہ ثبوت وغیرہ مانگے تو مجھے پورا امید ہے اور یقین ہے کہ وہ ضرور اس پہ ایکشن لیں گے اور سخت سے سخت ان کی تحقیقات کر کے لوگوں کو آخری حد تک لے جائیں گے. لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان کی کوشش انشاءاللہ ہوگی کہ وہ پکڑ لیں، کیونکہ انہوں نے خود سوموٹو ایکشن لے کے مجھ سے رابطہ کیا. میں خود ان کے پاس نہیں گیا ہوں الیکشن کمیشن، نہ ہماری گورنمنٹ گئی میرے معامل. الیکشن کمیشن نے خود سوموٹو ایکشن لیا. میڈیا پہ جو میری خبریں چلی اس پہ اور انہوں نے مجھ سے خود رابطہ کر کے ثبوت مانگے. تو انشاءاللہ میری امید ہے کہ وہ ضرور اس پہ ایکشن لیں گے اور پوری مکمل کارروائی کریں گے. باقی پاکستان میں یہاں پر اور بھی انویسٹیگیشن ادارے ہیں مختلف. میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ان اداروں سے بھی مدد لیں گے اس میں تاکہ تحقیقات میں آسانی ہو، ان کو وہ معاملے کے آخری حد تک معاملے کی تہ تک پہنچ سکے. اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ پاکستان میں ادارے چونکہ آزاد ہے، کوئی سیاسی مداخلت بھی نہیں ہے ہماری گورنمنٹ میں. ہمارے چونکہ خان صاحب کا ویژن ہے، ہمیں خوشی ہوگی
کہ جو بھی لوگ یہ دھاندلی اور ان میں کرپشن وغیرہ میں جو ملوث ہے ان کو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہو، اور وہ جو بھی اس طرح کے دندوں میں ملوث ہے ان کو کے اقدار تک پہنچے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دے، تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے وہ ایک نمونہ بن جائے، مشورہ بن جائے، اور پھر آئندہ کے الیکشن وغیرہ میں یا جو بھی ملکی معاملات ہو اس میں لوگ اثر انداز نہ اور معاملات کو۔ ٹھیک ہے، آفریدی صاحب کو وزیر اعظم صاحب سے آپ کی بات ہوئی، ان سے آپ نے کوئی مطالبہ کیا کہ مجھے جس طریقے سے رابطہ کیا گیا، غیر ملکی نمبر ہے جہاں سے مجھے رابطہ کر دیا گیا، یا پھر آپ اب الیکشن کمیشن کے سامنے بھی کوئی مطالبہ رکھیں گے کہ یہ تحقیقات کس طرح سے کی جائیں، کیا ایکشن لے لیا جائے، اور اگر یہ سچ ثابت نہیں ہوتا اور ایک ایسے ہی کوئی میسج ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ ہم اس کے سپاہی ہیں، 96 سے میں پارٹی میں اس کے ساتھ تو اس کے ویژن پہ ابھی تک پارٹی کے ساتھ آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میری طرف سے تو میں مکمل خان صاحب کی سپورٹ کے طور پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں، جدھر بھی ضرورت ہوگی پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کی بہتری کے لیے، پاکستانی عوام کی بہتری، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے تحریک چلا رہا ہے، اور ہم اس تحریک کے سپاہی ہیں اس کے، جدھر بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم خون کے آخری قطرے تک خان صاحب کے ویژن پہ اس کے ساتھ انشاءاللہ لڑتے رہیں گے، ان کرپٹ مافیا کے خلاف، اور خان صاحب کا ساتھ دیں گے، اور یہی کوشش ہماری ہوگی کہ ہمارا یہ ملک بہترین سے بہترین ملک بنے، اور ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ اور خوبصورت ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان ٹھیک ہے، بنے۔ عبدالسلام آفریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا، پاکستان تحریک انصاف کے MP خیبر پختونخوا سے ہم سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں آفر ہوئی تھی، اور اب جب الیکشن کمیشن کو وہ ثبوت دیے جائیں گے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور آپ دیکھیں فرا کہ جب صومالیہ کے کسی نمبر سے آپ کو واٹس ایپ آ رہے ہوں گے تو پھر اس کی تحقیقات کیسے ہوں گی اور کیسے معلوم ہوگا، یہ بھی ایک اچنبھا ہی ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کو روکنا کیسے ہے، کہ اس کا سلسلہ ڈیڈ اینڈ پہ کیسے اسے لے کے جانا ہے، لیکن لیٹس ہوپ اینڈ وش کہ پاکستان میں کرپشن کا سلسلہ اور راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے۔ ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور منتظر ہوں گے بریک کے بعد آپ کے۔ اسٹے ود اس۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ویلکم بیک، سب سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں، اور ملکی سیاست میں گرما گرمی یقینی طور پر آپ کے نظروں میں ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور اس کی نشاندہی ہر فورم پہ ہوتی ہے، بھلے وہ قومی اسمبلی میں کوئی بہت سنجیدہ بحث کا سلسلہ جاری ہو، یا پھر سینٹ انتخابات ہوں، یا پھر پارلیمان کے باہر عوامی نمائندے جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہوں، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ برداشت کا، رواداری کا، تحمل کا جو ایک کلچر ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بالکل، ایک دوسرے پر کرپشن الزامات لگانے تک، ذاتی زندگی میں مداخلت سمیت مختلف باتیں تو کی جاتی ہیں، لیکن اب ماحول اس طرف آ گیا ہے، اب اگر کارکنان اور باہر لیڈران جو ہیں آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو ٹھڈے مارے جائیں گے، تھپڑ مارے جائیں گے، لاتیں ماری جائیں گی، تو اس صورتحال کیا بن جائے گی؟ خاتون وہاں پر موجود ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ جو حالات وہاں پر ایک بن گئے، اور اس کے بعد ایک طرف سے ڈیفینڈ بھی کیا جاتا رہا، دوسری طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ ہم 2 کا جواب 10 سے دیں گے، اور اب آپ لوگ بھی تیار رہیں، ہم اس کو بھولیں گے نہیں۔ تو ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور فیوچر میں کارکنان کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہاں ویری گڈ یہ کرنا چاہیے، اور دوسری طرف سے بھی جواب کچھ مختلف نہیں آیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم جواب دیں گے آپ۔ بالکل صحیح، لیکن اگر یاد رہے تو اس معاملات کی جو ہے نا ہمیشہ تنقید کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ نون لیگ نے کچھ ایسے گنڈے جو ہیں وہ پال رکھے ہیں جو کہ آتے ہیں اور پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ ان معاملات کی نہ صرف یہ کہ مخالفت کرتی ہے، تردید کرتی ہے، یا پھر اس پہ دکھ کا اظہار کرتی ہے، اور خود اس طرح کی پالیسیز یا اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ نہیں اپناتی۔ تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے سیاست کار مظہر عباس صاحب۔ مظہر عباس صاحب، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیاست میں، یہ کیا کوئی نئی چیز ہے یا یہ کسی پرانی چیز کا ریوائول ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کلچر جو برداشت کا تھا، رواداری کا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، یا ہمیشہ سے یہی معاملات تھے کھل کر سامنے اب آ رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، بحیثیت قوم ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں ہے، آپ تعلیمی اداروں میں اٹھا لیں، آپ اپنے دفاتر میں اٹھا لیں، کہ ہمارا ایک کلچر ہو گیا ہے کہ ہم زور سے بات کرتے ہیں، یعنی ایسی بات کرتے ہیں کہ پورا، اگر نیوز روم میں 2 لوگ بات کر رہے ہیں تو پورا نیوز روم اس کی بات سنتے۔ تو ہمیں ایک بحیثیت قوم جو ہے وہ ہمارے اندر برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ گفتگو دلیل سے ہو رہی ہے، جہاں آپ کی دلیل کمزور پڑتی ہے وہاں آپ ایک دم اونچی آواز میں بات کر لیں۔ ہمارے ٹاک شوز میں دیکھ لیں آپ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اونچی آواز میں بات کریں گے تو جو دوسرا آدمی جو تحمل سے بات کر رہا ہے، جو دلیل سے گفتگو کر رہا ہے، اس پہ آپ اپنی آواز کے ذریعے قابو پا سکتے ہیں، اور یہ آپ
محلوں میں دیکھ لیں، آپ جلسوں میں دیکھ لیں، جلوس میں دیکھ لیں، تو یہ پورا ریفلیکشن ہے. اب اگر آپ اس کا تصور کریں کہ اگر سیاسی قائدین جن کے بارے میں یہ تصور ہے اور کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ وہ لیڈ کرتے ہیں، وہ ایک کلچر ڈیولپ کرتے ہیں، وہ اپنے اندر جو ہے وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے فالوورز ہوتے ہیں، اور اگر لیڈر وہ زبان استعمال کرے گا تو اس کے لوگ فالو کریں گے اس کو، اس کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور یہی سب سے اب مجھے بہت افسوس ہوا مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سن کے، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ جواب نہیں آنا چاہیے تھا. ان کی طرف سے ماضی میں لوگ اپنے کارکنوں سے تحمل کی بات کرتے تھے کہ آپ پہ اگر تشدد ہو رہا ہے تو آپ نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دینا. جی بالکل. یہ مجھے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور یہ بدقسمتی سے تحریک انصاف میں اس کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے. آپ خود عمران خان کی 2014 کی پوری جو کیمپین تھی اس میں جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں صحافیوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، بدتمیزی ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے، اور اس چیز کو اسٹیج پر سے جو ہے وہ اس کی تعریف کی جاتی تھی، اس کو انکریج کیا جاتا تھا. اب یہی چیزیں جو ہیں ہمیں مسلم لیگ نون میں نظر آتی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر آپ گلو بٹ والا وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی کسی جماعت نے اپنے کارکنوں کو اس معاملے پر ایکسپیل کیا ہو، پارٹی سے نکال دیا ہو پارٹی سے، اور پھر اسی طرح خواتین کے ساتھ وہ ہے. تو مجموعی طور پہ بحیثیت معاشرہ ہم زوال پذیر ہیں، اور ہمارے اندر وہ برداشت نہیں رہی کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں رہی. بالکل مظہر صاحب، ہمارے پاس دلیل ہے، جسٹیفیکیشن تو ہمارے پاس تھی. ہم نے یہ کہا کہ نون لیگ کے رہنما وہاں پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے کیوں گئے تھے؟ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفیکیشن ہے وہاں پر جو کچھ ہوا؟ اور دوسرا ہم بات کر رہے ہیں لیڈران کی، تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب نے یہ بات کہی کہ میں اپنے تمام ورکرز کو کہتا ہوں کہ کہیں پر بھی کسی بھی خاتون کو جتنا مرضی ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہو وہ جو مرضی کریں، آپ لوگوں نے جواب میں کچھ نہیں کہنا ہے. بلاول صاحب کی ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی. دیکھیے پیپلز پارٹی کا اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پہ کلچر میں اس طرح کا ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر بھی ابھی اس طرح کی وائلنس ٹینڈنسیز رہی ہیں، لیکن وہاں کبھی بھی لیڈرشپ کے لیول پہ اس طرح کی چیز کو پروموٹ نہیں کیا گیا، اس چیز کو آگے نہیں بڑھا. اگر آپ دیکھ لیں کہ جو ماضی میں واقعات ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بہت جگہوں پہ ریش ہوئے ہیں، بہت جگہوں پہ بدتمیزی کی ہے. مجھے بہت سے واقعات ایسے یاد ہیں، ایون جو اخباری دفاتر کے حوالے سے یہ سارے واقعات ہیں، لیکن لیڈرشپ کے لیول پہ اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا گیا اس میں. لیکن پیپلز پارٹی کے لیول پہ بھی کبھی بھی لوگوں کو پارٹی سے نکالا نہیں گیا، ان کی ممبرشپ معطل نہیں کی گئی. ہم جب تک یہ مثالیں قائم نہیں کریں گے، جس طرح ابھی یہ ہو رہی تھی ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہو رہی تھیں، ابھی میں سن رہا تھا آفریدی صاحب کو، دیکھیے اس میں ایک بڑی اچھی سی مثال ہم نے جو میچ فکسنگ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال قائم کی جو آپ اپنی سیاست میں بھی قائم کر سکتے ہیں. کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی مجھے آفر ہوئی تھی، تو کیا انہیں جس وقت آفر ہوئی تھی اس وقت انہوں نے اپنے لیڈرشپ کو بتایا یہ چیز کہ مجھے اس طرح کی آفر ہوئی ہے؟ کیونکہ جب چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد بتانے میں اور اس کی اور بات ہوتی ہے. اور اسی طرح تو وہاں میچ فکسنگ میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے رپورٹ نہیں کیا کہ آپ کو کوئی آفر ہوئی ہے تو آپ پہ پنشمنٹ ہوگی. ابھی عمر اکمل کا کیس آپ کے سامنے ہے. عمر اکمل خود میچ فکسنگ میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے رپورٹ نہیں کیا آئی سی سی. تو آپ کچھ کلچر جب تک ہماری سیاسی جماعتیں اس طرح کا کلچر نہیں ڈیولپ کریں گی اور لوگوں کے خلاف اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گی. اب 20 MNAs کا عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ بکے ہیں 16 سے 20، لیکن اب وہاں چپ ساز لی گئی ہے کیونکہ ان کو اگر نکالا تو پارٹی جو گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو گورنمنٹ اہم ہے یا وہ اخلاقی معیار اہم ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے 2018 میں 20 MPs کو نکالا، لیکن 2021 میں 16 MNAs کو نکالنے کی آپ میں ہمت نہیں ہو رہی. سر شنید ہے کہ پنجاب پہ کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ الجھ گئے ہیں،
وہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ حمزہ ہونے چاہیے، جبکہ پرویز الہی کی بات جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، اور کوئی 18 اراکین جو ہیں وہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں کوئی اس طرح کی تحریک عدم اعتماد یا کوئی صورتحال جو کہ جس کو بہت سارے لوگ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ اگر چودھری پرویز الہی یا مسلم لیگ کاف سے بات کرتے ہیں، اور چودھری پرویز الہی کیونکہ پہلے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، یہاں پرابلم پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو چودھریز اور شریف کی پرانی سیاسی جو مخالفتیں ہیں، اختلافات ہیں، وہ آڑے آ جاتے ہیں. بڑے بڑے اختلافات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو اختلافات تھے اس کی تو مثالیں ہیں. 90s کی جو پولیٹکس تھی، لیکن اس کو پھر 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے یہ اعتراف کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. لوگ اکثر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اعتراف ہوا دونوں کے درمیان، اس کی بات کم کی جاتی ہے. کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا حصہ رہے، اور اس اعتراف کے بعد یہ بات آگے بڑھنے کی بات کی گئی تھی. تو ہم اسی طریقے سے آج اگر مسلم لیگ نون اپنی کسی سیاسی مصلحت کی بنا پہ آج بھی مسلم لیگ کاف یا چودھری سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بدقسمتی ہے. آپ سیاسی اختلافات اپنی جگہ رکھتے ہیں، لیکن یہی لوگ آپ کے کولیگز رہے ہیں. یعنی یہی لوگ 80s کی پولیٹکس میں آپ کے کولیگز رہے ہیں. تو اگر اس بنیاد پہ چیزیں ہوتی ہیں تو الگ بات ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 MNAs یا 16 MPAs ہمارے ساتھ ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں، تو پھر اس میں پھر فاؤل پلے زیادہ نظر آئے گا. لیکن اگر آپ مسلم لیگ کاف کو یہ آفر کرتے ہیں، چودھری پرویز الہی کو یہ آفر کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں، آپ وزیر اعلیٰ، وہ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے لیے اس اسٹیج پر بہت مشکل لگ رہا ہے. اگر جہاں نواز شریف صاحب آج تک چودھری نثار، حالانکہ چودھری نثار نے جس طرح جتنے قریب چودھری نثار تھے شریفوں کے، اتنے قریب بہت کم لوگ رہے ہیں. لیکن انہوں نے آج بھی اگر دیکھیں تو چودھری نثار نے جو پوزیشن لی تھی، وہ آج نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ اس وقت اگر چودھری نثار صاحب کی بات مان لیتے تو بڑا مختلف ہوتی. لیکن بہرحال یہ پولیٹکس میں ہوتا ہے. عین ممکن ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ڈی ایم جو ہے پنجاب میں تبدیلی کے لیے بہت زیادہ آگے جائے گی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. مظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان سے آپ بات تھے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. اب بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے. خواتین کا عالمی دن ہے اور وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہی والا معاملہ ہے. اور جس رنگ، روشنی، خوشبو، رونق، سب کچھ خالی رنگ نہیں، سب کچھ اسی سے. آپ کسی گھر کا تصور کریں جس میں اگر خاتون نہ ہو تو وہ کتنا بے آباد اور ویران لگتا ہے. اور خواتین کی ملکی ترقی میں جو اہمیت ہے وہ بھی اسی حوالے سے یوم خواتین پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپنے پیغام میں کہنا ہے کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں انہوں نے قوم کی حرمت و عظمت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. کرونا وبا کے خلاف بھی خواتین نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا. بالکل سے افواج پاکستان کا حصہ خواتین نے ہر شعبے میں قوم انسانیت کی لازوال خدمت کی ہے. خواتین ہمارے عظیم خلوص اور تکریم کی مستحق ہیں، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا. آج 8 مارچ پہ خواتین کے عالمی دن پہ انہوں نے خصوصی یہ پیغام جو ہے اس میں خواتین کے حقوق کی بات کی ہے. اور اس حوالے سے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے اس وقت اپنی مہمان سے. سمینہ صدف ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک یہ سال اور عالمی دن خواتین کا کیا پیش نظر ہونا چاہیے، کیا اہمیت ہے؟ وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے. اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ وومین پروفیشنلز اینڈ اسٹوڈنٹس، آل آف دا وومن ان پاکستان. اباؤٹ وومن جو ان کے چیلنجز ہیں اور جو جس طرح سے اب آپ نے پہلے آرمی چیف کا جو ہے جو ٹویٹ ہے اس کو بھی ذکر کیا، تو آئی تھنک یہ ہم بہت پریویلنٹ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہر شعبے کے اندر، پڑھائی کے اندر اور آپ آفیسز میں جاتے ہیں تو جو ایک ریشو تھی میل ٹو فیمیل کی، اس میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. سمنا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے ہم جن مسائل کی بات کر رہے تھے جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا کہ پاکستان میں کتنی بچیاں ہیں جن کو پڑھائی کے مواقع ہی نہیں مل پاتے ہیں. آپ کا ایک اچھے یونیورسٹی سے ایک اچھے اسکول سے پاس آؤٹ ہونا, اس کے بعد گولڈ میڈل لینا, پھر اربن ڈیولپمنٹ اور پلاننگ کا کام کرنا, اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا, آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے کہ اگر میں اوور آل پرسنٹیج دیکھوں پاکستان کے اندر تو جتنے لوگوں کو یہ سارے موقع ملتے ہیں وہ بہت کم ہیں. ایون میں اپنے گرد میں ایک بہت اچھے اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. میرا سپورٹ سسٹم میری فیملی کی طرف سے بہت اچھا رہا ہے کہ جنہوں نے میری پڑھائی کو, میرے پروفیشن کو اور ایز این انڈیویجول میں کیا کر رہی ہوں اس چیز کو انہوں نے بہت ترجیح دی ہے. لیکن ایون فرام دا سیم اسکول میں نے اپنے سرکل کے اندر فرام دا سیم یونیورسٹی بہت لوگوں کو دیکھا تھا who were very skillful and who were very brilliant in their universities but in their professional life they did not continue a lot. اور بہت سارے فیملی ڈائنامکس کہہ لیں یا سوسائٹل پریشرز ہیں جو کہ ایون اف یو آر بلانگنگ ٹو دیٹ اسٹریٹا جن کو ایکسیس ہے ایجوکیشن کا فائنینشلی ہر لحاظ سے, لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے پریشرز آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے پروفیشن کو پرزو نہیں کر پاتے ہو. تو یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو شہروں میں رہ رہے ہیں اور جن کے پاس جو اسکول بھی گئے ہیں, جو یونیورسٹی بھی گئے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ اپنے پروفیشن کو کنٹینیو نہیں کر پائے. اور اس کے علاوہ بہت بڑی اس طرح کی پرسنٹیج ہے لڑکیوں کی جن کے پاس اسکول جانے کی ایکسیسیبلٹی بہت کم ہوتی ہے, بہت سارے ریزنس کی وجہ سے کہ آپ نے اگر اسکول جانا ہے, آپ کا اسکول بہت دور ہے, آنے جانے کا راستہ آپ کا سیف نہیں ہے, آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں مختلف طریقوں سے جانے کی, کون چھوڑ کے آئے, کون لے کے آئے. تو اس وجہ سے اور اس کے علاوہ بہت سارے ریزنس کی وجہ سے ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے, نمبر آف گرلز ہے جو کہ نہیں اس اسٹیج تک پہنچ پاتی ہیں جہاں تک آئی تھنک آئی ایم ویری پریولیجڈ کہ میں اس ماسٹرز اور یہ ساری چیزیں لائک ایون اے فارن ماسٹرز پاکستان کے اندر بھی نہیں کہ میں اس اسٹیج تک پہنچی ہوں. اس میں بہت سارے فیکٹرز میرے لیے ایڈ اپ ہوئے ہیں. اور وہ فیکٹرز کیا ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کسی بھی خاتون کو اگر آپ نے آگے بڑھنے کے مواقع دینے ہیں تو اسے کیا چیزیں ہیں جو کہ دینی ہوں گی خاندان کے لیول پہ, معاشرے کے لیول پہ, اور وہ مشکلات کا بھی ذکر کر دیجیے گا. وہ کیا مشکلات ہیں جو آپ کے خیال میں راستہ روکتی ہیں جن کو ختم کرنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں مشکلات جو ہیں فیکٹر سے پہلے میں مشکلات کی بات کرتی ہوں کیونکہ اگر ہمیں مشکلات سمجھ آئیں گی تبھی میں ہم بتا سکیں گے کہ کیا چیزیں بدلنی چاہیے. مشکلات ایک تو سب سے پہلے جو ہمارا انر سرکل ہوتا ہے فیملی کی طرف سے بھی بہت فیملی کا پوائنٹ آف ویو ایکول ہونا چاہیے کہ جو چیزیں وہ اپنے بیٹوں کو دینا چاہتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو بھی ویسی ہی چیز دینا چاہیں. جو ہمارا ایک امیج ہے کہ لڑکیوں کا فیوچر کیسا ہونا چاہیے ہمیں وہ بدلنا ہوگا, کیونکہ صرف آپ یہی نہیں سوچ رہے کہ ایک لڑکی ایک فیملی کے اندر بٹ ایز این انڈیویجول بھی اس کی بہت کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. اگر اس کو وہ پلیٹ فارمز فراہم کیے جائیں تو وہ اپنی کیپیبلٹیز کو پرزو کر سکتی ہیں, آگے لے کے جا سکتی ہیں. انر سرکل سے باہر نکل کے اوپر اگر ہم اپنے ایک معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر ہم باہر نکلیں, بازاروں میں جائیں, میں ان دنوں جو کام کرتی رہی ہوں اگر اس میں جب میں کہیں باہر جاتی ہوں تو میں بہت کم عورتوں کو باہر دیکھتی ہوں. آپ سیف نہیں فیل کرتے ہو. تو جو ہماری اسٹریٹس ہیں وہ اس میں عورتوں کی پرسنٹیج اتنی کم ہے کیونکہ آنا جانا ان کا باہر نکلنا ایک معاشرے کے لحاظ سے ایک بہت نارمل نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا. شہر میں آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے آسان ہے, لیکن آپ بہت سارے آپ پنڈی کے اندرون میں چلے جائیں, آپ اور شہروں میں نکلیں بڑے شہروں سے ہٹ کے, تو آپ کو یہ چیز اتنی نارمل نہیں لگتی کہ آپ کہیں باہر نکل کے جا رہے ہو تو آپ کو صرف مرد نظر آ رہے ہوں گے. تو ایز این انڈیویجول بھی میں بھی کبھی ایسی جگہ پہ جاتی ہوں تو میں انسیف فیل کرتی ہوں, مجھے کمفرٹ لیول نہیں فیل ہوتا. تو جو چیلنجز ہیں وہ یہی ہیں کہ جب ہم کام کرنے لگتے ہیں, ہم باہر جاتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زیادہ خواتین سے ملاقات ہو. ہم ایک بھرے کمرے میں پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر آدمی ہی موجود ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جو آپ کے سکولز ہیں اور آپ کے آنے جانے کے طریقے ہیں وہ اتنے سیف نہیں ہیں. آپ کے سکولز اگر دور ہیں, آپ کی ٹرانسپورٹ کیسی ہے, ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آج کل جتنے لوگ میری فیلڈ کے اربن پلاننگ کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ لائک ٹرانسپورٹ جو ہے وومن کے لیے وہ بالکل سیف نہیں ہے. تو یہ سارے جو چیلنجز ہیں جس کے اندر ایک گھر سے لے کر پھر ایک جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو بھی چینجز لے کے آنے چاہیے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو, ہم اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کو, اپنے پارکس کو, اپنی اسٹریٹس کو, اپنے بازاروں کو کس طرح سے عورتوں کے لیے فرینڈلی بنائیں. اور یہی چیلنجز کے ساتھ پھر یہی چیز فیکٹرز ہیں جو کہ میں اگر اپنی بات کر رہی ہوں تو میرے لیے جو سب سے بڑا فیکٹر ایڈ اپ ہوا تھا آئی تھنک آپ کا سپورٹ سسٹم جو انر سرکل ہے فیملی,
وہ بہت میرا اسٹرانگ اور پازیٹیو تھا. میری مائی مدر از آلسو اے ورکنگ وومن اینڈ دین مائی فادر واز ویری سپورٹیو ٹورڈز ہر ورکنگ. اور اس کے علاوہ جو باقی سارے جو پریشرز ہیں سوسائٹی کے ان لوگوں نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. تو انر سرکل سے لے کے میں بھی چینجز آنے چاہیے, اور جو سوسائٹی جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکل کے چیز ہے اس میں بھی چینجز آنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سمنا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ احساس ہونا بڑا ضروری ہے. جب آپ احساس کرتے ہیں, اور جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا ایک اپنا سسٹم ہے, اور وہ سسٹم جو ہے کسی کا رول کہ خاتون نے گھر کے کام زیادہ کرنے ہیں یا اس کا گھر میں ذمہ داری ہیں, سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمتر ہے کسی طرح سے. جس دن ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے اور کام کی وجہ سے یا اس کے ڈفرینٹ رول یا کردار کی وجہ سے اس کو اوپر نیچے نہیں سمجھیں گے, میرا خیال ہے معاملات بہتر ہونا شروع بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی ایک شعر میں دیکھ رہا تھا کہ سردار فہد کا شعر فرض سنیے کہ ہم نے حقوق زن کی تو باتیں ہزار کی, بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا. تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے, تعلیم دے دیں, جائیداد میں حصہ دے دیں, سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. بات کر لیں گے مرغی کے گوشت کی قیمتوں کی, جس کو اتنے پر لگ گئے ہیں کہ کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی. مٹن بیف کی اب ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ چکن بھی عوام کی پہنچ سے بالکل دور ہو چکا ہے. تو عوام کیا کھائیں, پیزا کھا لیں. ویری گڈ آئیڈیا. یعنی اگر کوئی بات نہیں, روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لینے میں کچھ برائی نہیں ہے, وہاں سے ہی مطلب وہاں سے انسپریشن ہے. لیکن اگر جیسے حمزہ بتا رہے ہیں, اور آپ لوگوں نے اگر ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا ہے مارکیٹ کا, تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر روز جب آپ جاتے ہیں تو ایک نیا ریٹ وہاں پہ ہوتا ہے. اس وقت ملک بھر میں مرغی کی گوشت کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر. لاہور میں چکن کا فی کلو بھاؤ جو ہے وہ تقریباً 365 روپے ہے. کوئٹہ میں چکن ایک ہفتے میں 150 روپے مہنگا ہو کر 400 روپے پہ پہنچ چکا ہے, اور کراچی میں بھی تقریباً 425 روپے کلو تک مل رہا ہے. اور فیصل آباد میں اگر چکن کی بات کی جائے, سرکاری ریٹ پر 374 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. حکومت سے جو نالا شہری ہیں, کتنے ہوں گے, وہ گوشت, مشکل سوال کیوں پوچھ رہے ہیں, وہ گوشت پکانے کی سکت نہیں رکھ رہے. انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے والے وزیر اعظم مہنگائی کنٹرول کرنے پر زیادہ توجہ دیں گے. شیخ رشید صاحب نے جیسے ہی اعتماد کا ووٹ لیا, انہوں نے یہ بات کی کہ انڈسٹریلسٹ کبھی کسی کا نہیں ہوتا, تنخواہ دار کی فکر کریں, عام آدمی کی فکر کریں, لوگ بہت زیادہ پریشان. یہ بات جو ہے وہ میرا خیال ہے اس نے چودھری غلام سرور نے بھی کی ہے نا, کہ لوگ ناراض ہیں, غلام سرور نے, ہاں جی, کہ لوگ ناراض ہیں, معاملات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن بہتری آ جائے گی. اچھا حمزہ, آپ پوچھ رہے تھے کہ کتنے لوگ ناراض ہیں, تو میرا خیال ہے ہم ایک سیمپل سروے کر لیتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے, کتنے لوگ خوش ہیں, کتنے لوگ پریشان ہیں, عوام کا کیا کہنا ہے. یہی سب سے بہتر ہے. معاف کر, انسان کا بھی دال اور سبزی کا بھی وس نہیں ہے. مرغی تو اپنا جگہ 425-30 روپے کلو مرغی, اس مہنگائی میں بس اللہ چلا رہے. ابھی 200 روپے کا مرغی لے, آدھا کلو سے بھی کم دے رہے ہیں, اتنا سا دے رہے ہیں. اور اتنا سا بھی ہمارے بچے ماشاءاللہ 6 بچے ہیں سر, گھر کا کرایہ 9-10 ہزار روپے ہے, یہی اسی مزدوری میں پورے کر رہے ہیں سر, دے رہے ہیں. مرغی 425 پہ پہنچ, 220-230 سے 400 پہ پہنچ گئی. غریب بندہ کیا کرے. ابھی یہ تھا کہ 100 روپے کا گھر لے جاتے تھے, بھی گزارا ہو جاتا تھا, ابھی تو گزارا ہی نہیں ہو جاتا ہے. یہ غریب کے پہنچ سے بہت اوپر گوشت چلا گیا. اس حکومت نے مرغی بھی مہنگی کر دی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی عوام جو ہے مرغی سے بھی محروم ہو جائے. کہ قیمتیں جیسے تھیں ویسی ہونی چاہیے کہ غریب آدمی کا گزارا ہو جائے. پیسے والا تو کھا لے گا جیسے تیسے کر کے, باقی غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا. بیٹا مرغی کی قیمت بہت مہنگی ہو گئی بھائی, پھل لگ گیا مرغی کو 400 روپے کلو, 600 روپے کلو ہے. جی چکن کی قیمتیں تو آسمان تک پہنچ گئی ہے. خدا خوفی کرو یار ہم لوگوں کو. چکن کی جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہے. تو کیا حکومت کی یہ بے بس ہو چکی ہے, یہ چکن, یہ پولٹری فارم والوں کی اجارہ داری ہے. ہاں جی, یہ عوامی رائے ہے جو آپ لوگوں نے ملاحظہ کی. ایک بھی شخص نہیں ملا جس نے کہا کہ ہاں بڑھنی کوئی بات نہیں, اگر بڑھ گئی ہیں تو ہم یہ بھی سہ لیں گے. نہیں, ایسے لوگ کون, مطلب مہنگائی ہو رہی ہو تو چاہے آپ کسی بھی پارٹی کے سپورٹر کیوں نہ ہو, آپ تنگ ہوتے ہیں, خود آپ کی جیب جو ہے نا وہ تنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوشش کریں گے کہ ان سے سمجھیں کہ یہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. کوئٹہ سے فضل طواب ہیں, کراچی سے شہراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی کا رخ کریں گے. شہراز بتائیے, کتنے میں مرغی فروخت ہو رہی ہے, چکن کی قیمتیں, آج کا ریٹ کیا ہے, وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل, چکن کی قیمتوں کو آسمان سے جو وہ باتیں کر رہی ہے, اور اس وقت چکن کی قیمتیں آئے روز بڑھتی ہی جا رہی ہیں, اور جو آج کا ریٹ ہے وہ تقریباً 480 روپے فی کلو تک جو چکن ہے وہ پہنچ چکی ہے. گزشتہ رات بھی اس کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا, اور 50 سے 60 روپے اضافے کے بعد اس وقت
कराची भर में मुर्गी का गोश्त 460 रुपए किलो हो चुका है, जबकि जिंदा मुर्गी जो है वो 280 से 290 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। और इसी वजह से शहरियों के लिए इसका उसूल इंतहाई मुश्किल हो गया है, खास करके गरीब और मुतवस्सित तबका जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि कराची में पहले ही मटन 1200 रुपए किलो और बीफ जो है वो तकरीबन 700 रुपए किलो तक में फरोख्त हो रहा था। तो लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आधा किलो या 1 किलो चिकन खरीद लिया कर लेते, क्योंकि शहर भर में जो चिकन की कीमतें थी वो 250 से 300 रुपए के दरमियान हुआ करती थी और आधा किलो तक चिकन लोग अफोर्ड कर सकते थे। अब ये तो जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, अब तो शहरियों के लिए इसका उसूल इंतहाई मुश्किल हो गया है, खास करके गरीब और मुतवस्सित तबका जो सोच लेता था कि आज चिकन बना लेते हैं अपने घरों में, कुछ गोश्त खा लिया जाएगा, अब उनके लिए तो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कमिश्नर कराची हों या डिप्टी कमिश्नर्स, सभी लोग ऐलानात कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल किया जा रहा है, टीमें तश्कील दे दी गई, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कमिश्नर की जानिब से हिदायत की गई कि जायद कीमतों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं, लेकिन कोई भी अमली इकदाम होते हुए हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कल भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 रुपए किलो तक भी गोश्त जो है वो फरोख्त हो रहा था, जबकि आज भी जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 480 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से पोल्ट्री एसोसिएशन से हमारी बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन की वजह से जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई थी, क्योंकि एकदम डिमांड ख़त्म हो गई थी, रेस्टोरेंट्स होटल सभी बंद थे। और इस दौरान एकदम हुकूमत की जानिब से जब ऐलान किया गया है कि तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहाल कर दी जाएं, उस दौरान नई फार्मिंग ना होने की वजह से जो शॉर्टफॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ये बताइएगा शहराज, आप हमें ये बताइए कि सूबा सिंध की बात कर ली जाए, वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, वहाँ पर तो अवाम दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो महंगाई की बात कर रहे हैं, और ये सूबाई मामला है। वहाँ पर भी लोग वज़ीर आज़म से ही नाराज़ हैं या कोई वज़ीर आला सिंध से भी नाराज़ हैं, बिलावल साहब से भी नाराज़ हैं? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग नाला हैं, सिंध की हुकूमत बहुत ज़्यादा नाला, लोग जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा नाला हैं, क्योंकि पहले ही यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। कराची तो वैसे ही मसाइल में घिरा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक लोग अपने अपने मसाइल निपटाने के हवाले से सोचते और समझते रहते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले, गैस बिजली के मसले, और अब ये महंगाई का मसला। पहले भी हमने देखा कि प्राइस कंट्रोल निज़ाम जो कि सूबाई हुकूमतों के ज़ेर असर आता है, उसमें हमने देखा कि किसी भी किस्म की जो इक़दाम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो बनाई दी जाती हैं, उनके ऐलानात कर दिए जाते हैं, लेकिन अमलन इक़दाम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस हवाले से शहरी जो हैं सूबाई हुकूमत को भी कोस रहे हैं और वफाकी हुकूमत को भी कोस रहे हैं, क्योंकि दोनों ही हुकूमतों की जानिब से कराची वालों के साथ बहुत ज़्यादा वादे किए गए थे। फजल तवाब हमारे साथ हैं कोयटा से। कोयटा में क्या सूरत हाल है फजल, ये बताइएगा, और क्या प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं यहाँ पे सूबाई हुकूमत के लेवल पे या फिर ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ, और क्या वो इफेक्टिव हैं, वो कंट्रोल करने में कामयाब हैं, और अगर नहीं है तो वजूहात क्या हैं? देखिए, इस तरह है कि जहाँ तक प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात है, फाल भी है, उनके लिए मजिस्ट्रेट भी आता है, अमला भी ताना आता है, मगर मंजर आम से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो मंजर आम से गायब नजर आ रही है, ज़िले इंतजामिया भी गायब है। और जहां तक मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफे की बात है तो पिछले एक हफ्ते के दौरान 60 रुपए और पिछले एक दिन के दौरान फी किलो में 10 से 15 रुपए का इजाफे के साथ अब मार्केट में आज का जो ताज़ा तरीन रेट है 430 रुपए फी किलो मुर्गी जो है फरोख्त की जा रही है, जिसने आवाम के होश उड़ा दिए। और आवाम का यही कहना है, इससे पहले भी बताया गया कि आवाम के जो तासुरात थे कोयटा के कि इस गुजरते दिन के साथ जो महंगाई की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कि वो किस लिए आए हैं, क्या मुर्गी का गोश्त आपने हाजी साहब खरीद लिया है, क्या सूरत हाल है? बस खरीदने के लिए आया था, लेकिन बस में नहीं है। 430 रुपए 420 रुपए का किलो दे रहे, इंसान के बस में नहीं है। अभी इंसान हैरान है कि पक्का कहाँ से पूरा करे। हर इंसान जो है मजबूर है, खुदा न करे, बस हर इंसान जो अपने आप खुदकशी पर मजबूर है। बच्चे तो मांग रहे हैं, जैसे भी हो जहाँ से भी हो, लेकिन यहाँ पे आ जाए दुकानदार बेचारे क्या करे, वो 10-20 में खामखा रखेगा बेचारे। उसका मजदूर है, कारीगर है, दुकान है, किराएदार है, आगे से गैस के बिजली है बिल है, गैस के बिल है, वो भी मजबूर है, क्या करे। बिल्कुल, जैसे बुजुर्ग शहरी की बात सुनी कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। 430 रुपए फी किलो मुर्गी का गोश्त खरीदना जो है वो अब मुतवसत और गरीब तो दूर के बाद मुतवसत तबका भी जो है खरीद नहीं सकता है। दुकानदार मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्यों महंगा बेच रहे हैं, आज का ताज़ा तरीन रेट क्या है? आज का ताज़ा तरीन रेट, कल का ताज़ा तरीन रेट था 425 रुपये, आज का ताज़ा तरीन रेट 430 रुपये तक। आगे भी बढ़ते जाते
यहाँ पे ना दुकानदार ले सकते और ना दुकानदार ला सकते हैं, ना ग्राहक ले सकते हैं, ना खा सकते हैं। अच्छा, महंगा क्यों है? क्यों, क्या वजह? महंगा इसका वजह से कि पंजाब में इन लोगों के अपना कमेटी रखे हुए है, अपना मीटिंग रखे हुए, कोई पूछताछ वाला नहीं है, कोई हम लोगों का प्रेस कमेटी नहीं है कि उस आगे उसके ऊपर जो है वो हो जाए, वो कोई बात नहीं कर सकते। पंजाब में वो लोग जितना रेट निकाल देते वही रेट पे सप्लाई हो चले जाते। यहाँ पे हम लोगों का कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि हम लोग क्या बेच रहे, क्यों बेच रहे, कितना महंगा बेच रहे। सब्जी यहाँ से इसी तरह आता है। जैसे कि दुकानदार की बात सुनी, दुकानदार का एक गिला है कि जहाँ से हम माल खरीद रहे हैं वहाँ पर एक कोई चेक एंड बैलेंस या कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है या प्राइस लिस्टें जो है वो अवेजा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ हर नए दिन के साथ नई कीमतें जो है वो दी जाती है। दूसरी जानिब कुछ दुकानदार, कुछ लोगों से और कुछ मालूमात जब हमने अपनी हासिल की तो इस मालूमात के मुताबिक कुछ मुर्गियाँ जो है वो हमसाया ममालिक स्मगलिंग होने का भी इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से क्वेटा शहर में मुर्गी जो है वो महंगी हो गई है। दुकानदारों ने ये भी खदशा जाहिर किया है कि ये तो 430 से मजीद आइंदा चंद दिनों में 30 से 40 रुपए महंगी हो सकती है। फजल, बहुत शुक्रिया। कोयटा से आप हमें आगाह कर रहे थे, कराची से शराज ने हमें आगाह किया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छी खबर आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तानियों को जब जब मौका मिलता है वो अपनी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाते हैं। तब तिब की दुनिया में अगर बात करें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ओरिजिन पाकिस्तान है, और वो मुख्तलिफ जो स्पेशलिटीज़ में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब एक मर्ज़ जिसे मिर्गी कहते हैं जो सदियों से लाइलाज रहा है, अब इलाज मुमकिन हो गया, और ये एजाज़ पाकिस्तानी निज़ाद कैनेडियन डॉक्टर नवीद इमाम सैयद के हिस्से में आया। हाँ जी, ये दुनिया के पहले साइंसदान हैं जिन्होंने दिमागी खुलिये की दोहरी कारकर्दगी को जांचने वाली जदीद चिप के ज़रिए दिमाग का ताल्लुक कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया है। और ये चिप मिर्गी के दौरों की वजह से दिमाग में जो पैदा होने वाली तब्दीलियाँ होती हैं उसका पता देगी और इंसानी दिमाग के खुलियों को सुनकर जवाब भी दे सकेगी। बहुत मुश्किल सी बात है, ये होगा कैसे, क्या होगा, मिर्गी पर एक्चुअली कंट्रोल कैसे होगा, ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नवीद शुक्रिया, कनाडा में मुकीम है, जिस तरह से फराह बता रही थी। डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन काम है, ये चिप क्या करेगी, आपने बनाई कैसे है, कामयाबी पर आपको मुबारकबाद तो हो ही, कितना वक्त लग गया? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी, मुझे इन्होंने दावत दी, ये मेरे लिए सादत है। और अपने हम वतनों से कभी भी बात करना ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, ये भी एक सादत है। देखिए, जो चिप का आपने जिक्र किया है, इसका देखिए आपने उसको सिर्फ मिर्गी के या एपिलेप्सी के तौर पर ही रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन वो हमारा पहला स्टेप है, क्योंकि उसके लिए आपको दिमाग के जो गहरे डीप हिस्से हैं उनमें जाना नहीं पड़ता। आप सब कॉर्टिकली, यानी आप सिर्फ स्कल रिमूव करके ऊपर ही उसको लगा सकते हैं ताकि दिमाग के दूसरे हिस्से मजरू ना हो और आप उस चिप को टेस्ट कर सकें। तो देखिए, हमारी दिलचस्पी इसमें उस वक्त हुई कि जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, तो उसमें हमें मालूम हुआ कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्ची इंटेंसिव केयर इमरजेंसी में आई हुई है, उसकी हालत ख़राब हुई, बतदरीज ख़राब हुई। वो 11 साल की बच्ची थी और 24 घंटे के अंदर अंदर उस बेचारी का इंतकाल हो गया। वगरना वो अच्छी खासी हेल्थी बच्ची थी। तो हमसे ये कहा गया कि इसके ब्रेन की ऑटोप्सी करके बताइए कि ये इसकी वजह क्या थी कि इसकी इन्फेक्शन की और इसके ब्रेन में ये जो कुछ भी हुआ और इसकी डेथ हुई। तो मैं उसका ब्रेन मेरे सामने पड़ा हुआ था, मैं देख रहा था कि ये बच्ची हंसती थी, मुस्कुराती थी, कभी खेलती थी, खुद से नाराज़ हो जाती थी, खुद ही मन जाती थी, माँ बाप से मोहब्बत, बहन भाइयों से उसका मिलना, उसका अपना मुस्तकबिल के बारे में सोचना, माजी के बारे में जो है सोच के मुस्कुरा देना, ये सब चीज़ें इसके इस दिमाग में थी जो इस वक्त नहीं है। सिर्फ जो चीज़ रह गई है वो एक 1.5 पाउंड का, एक मीट का, एक गोश्त का, आप समझ लीजिए कि एक टुकड़ा है, एक लोथड़ा है। तो उससे हमारे जहन में आया कि वो कौन से ऐसे अमूर और अनासिर हैं कि जो दिमाग के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब आप देखिए कि दिमाग में बिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स हैं, मोर ब्रेन सेल्स के गैलेक्सी आपकी जो है मिल्की वे से भी ज़्यादा ब्रेन सेल्स हैं, 10s of billions। तो अगर आपने ये समझना है कि दिमाग काम कैसे करता है, तो आपको उनकी जो तालमेल है, लार्ज नेटवर्क्स ऑफ ब्रेन सेल्स, उसको आपने खोजना है
اور اس کے اندر آپ نے نقب لگانی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو کیسے کریں, تو ہم نے اس کے لیے پھر یہ سیمی کنڈکٹر چپ بنائی تھی کہ جس سے ہم لارج نیٹ ورکس آف برین سیلز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو ہم برین کی جو صلاحیتیں ہیں یا برین کی جو سمپل ریفلیکس ہیں, کمپلیکس موٹر پیٹرن ہیں, لرننگ ہے, میموری ہے, جتنے بھی امور ہیں ہم ان کے رازوں کو کیپچر کر سکتے ہیں اس چپ کی وجہ سے. جب اس کو ہیومنس میں امپلانٹ کریں تو اس میں یہ ہماری کوشش ہو کہ جیسے بچوں کو سیجرز ہوتے ہیں تو ان کے لیے اسکیلپ پہ الیکٹروڈز لگا کے سرجن یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سیجر کہاں سے آ رہے ہیں. تو ہماری جو چپ ہے وہ الحمدللہ 300 ٹائمز مور سینسٹیو ہے, وہ وائرلیس بھی ہے, تو بچے کا ہسپتال میں نہیں رہنا پڑتا, وہ گھر چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی ان کو سیجر ہوتا ہے ان کے سیل فون پہ ان کی پوری امیج آ جاتی ہے کہ کس جگہ سے یہ سیجرز, یہ بجلی کہاں چمک رہی ہے. تو پھر سرجن جو ہے وہ اپنے سرجیکل یعنی پیراڈائم سے جو مشین لرننگ ہم نے ڈیولپ کیا وہ جا کے دماغ کے وہ برین کے حصے جہاں سے سیجرز آ رہے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں, تو اس سے بچے کو شفا ہو جاتی ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ انسان کا دماغ اتنا بڑا ایک معجزہ ہے کہ اسے جب انسان سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ بنانے والے کی جو ہے طاقت اس کی داد دیے بغیر نہیں رہے گا. یہ فرمائے گا, آپ نے کہا کہ اس کا مرگی کے خلاف استعمال جو ہے یہ صرف بگننگ ہے, تو کہ باقی جو نیورون یا اس طرح کے ڈس آرڈرز ہیں یا ڈس فنکشنز ہیں ان میں بھی افیکٹو ہونے کی کچھ شنید ہے اس چپ کی. اور فرمائے گا یہ پروٹوٹائپ ہے یا پھر یہ کام کرنا شروع کر چکی ہے, آپ اسے مریضوں میں لگا چکے ہیں اور اس کے فائدے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے جن لوگوں کے بازو کٹ جاتے ہیں یا ٹانگیں کٹ جاتی ہیں تو آپ کا برین تو انٹیکٹ ہے لیکن اعضاء نہیں رہتے. تو اگر کبھی بھی آپ مصنوعی اعضاء اس شخص میں لگانے کی یا بچے میں لگانے کی کوشش کریں گے تو اس کو آپ کنٹرول کیسے کریں. تو ہم نے جو چپ ڈیولپ کی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ اس کو سینسری موٹر کورٹیکس میں امپلانٹ کر دیں اس چپ کو, تو جیسے ہی بچے کا دماغ یہ سوچے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اس چیز کو موو کرنا ہے, تو وہ جو سینسری موٹر کورٹیکس ہے جب وہ ڈسچارج کرتی ہے تو وہ چپ ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح بن جاتی ہے. اور وہ پھر ریموٹ کنٹرول جو ہے کیونکہ وہ آپ نے بنایا ہے, بازو بھی مصنوعی آپ نے بنایا ہے, تو ان دونوں کو جب پیئر کر دیتی ہیں تو وہ بچہ اپنے ہی دماغ سے اس مصنوعی ہاتھ کو یعنی مشین لرننگ کے ذریعے سے اس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے دیکھیے بہت سے ذہنی امراض ایسے ہیں, ڈپریشن ہے, آپ اس کو دیکھیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, یا اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ADHD ہے, آٹزم ہے, آپ کے obsessive compulsive behaviors ہیں. ان کے لیے تو ہم لوگوں نے ابھی اس کو امپلانٹ کر دیا, so it is actually in the market. تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈیپ برین اسٹیمولیشن کہہ لیجیے اس کو ٹرانسکرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن سے اس میں جو ہم نے چپ لگائی ہوئی ہے تو ایک بچہ جو بالکل ہائپر ہے وہ بالکل within 2 seconds میں جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی آپ اس کی پریکٹس کرا دیں تو یو کین ایکچولی چینج their brain network کے جو سرکٹس ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں. تو دیکھیے اس کی اگر ایک دفعہ آپ کے برین کی انفارمیشن پروسیسنگ کیپیبلٹیز کو آپ نے ٹیپ کر لیا تو پھر اس ٹیکنالوجی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ برین کنٹرول پروستھیٹک ڈیوائسز بھی کر سکتے ہیں, برین مشین لرننگ بھی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے, اور روبوٹک کنٹرول بھی. اب ہماری لیب میں جیسے ہم ٹیکنیکس ہیں ہم اپنے برین کے ذریعے سے ڈرون بھی فلائی کر سکتے ہیں اور گاڑی کو بھی چلا سکتے ہیں. تو اس کی دیکھیے ایپلیکیشنز آر ایکچولی لمٹ لیس. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ کینیڈا میں ہی ہو رہا ہے یا پاکستان میں بھی ہم دیکھ سکیں گے کہ بہت ساری مرغی کے مسئلہ سماؤ یہاں پہ بہت زیادہ ہے, پھر اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنات اور عملیات اور پھر اس اثرات کی طرف بھی لے جاتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ بھی چیزوں کی بہت زیادہ ہے. تو کب تک یہ ایکٹیولی اینڈ افیکٹولی یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی دستیاب ہوگی اور یہاں پر جو لوگ متاثر ہیں ان کو بھی اس سے علاج اور شفا کی سہولت میں اثر ہوگی؟ دیکھیے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور ہماری دیکھیں یعنی ہم پاکستان سے تو نکل آئے لیکن پاکستان ہم سے نہیں نکلا ہے. تو وہ ہماری جان ہے, وطن ہے, ہمارا دیش ہے. تو ہماری کوشش انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان میں ٹرانسفر کریں. تو اس کے لیے ہم نے اسلام آباد میں الحمدللہ 60 ایکڑ بالکل مری ایکسپریس وے پہ ہم نے جگہ خریدی ہے, اور ہم ایک ایسا ون سٹاپ شاپ جس کو ہم نالج مال کہتے ہیں ہم وہ انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں کہ جو دیکھیے مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا گولڈن ایج آف اسلام کے دور میں جب یورپ تاریخ میں تھا,
تو ہم کیٹریکٹس کی سرجری کر رہے تھے, ہم ہیومن انیٹمی ہمیں معلوم تھا, ہم ہر چیز میں جو ہے وہ یعنی فلکیات سے لے کے آپ ہر شعبے میں ہمارا ایک مقام تھا. تو ہماری اس کی وجہ یہی تھی کہ تمام شعبہ ہائے حیات زندگی کے وہ ڈسپلن ایک ساتھ کام کرتے تھے. اس میں کوئی یہ فزکس کی بلڈنگ آپ کی 2 میل ہے, کیمسٹری 4 میل ہے. تو ہم نے یہ کوشش کیا کہ ہم ایک نالج مال بنائیں کہ جس میں جتنا بھی ہمارا ٹیلنٹ پول ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک انٹر ڈسپلنری اور ایک ٹرانس ڈسپلنری پروگرام کی طرف آئیں. تو اس میں ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم انڈسٹری کو آن بورڈ لیں گے کہ جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ نالج سٹی بن جائے گا, کہ جس میں یہ انڈسٹری یونیورسٹی سے جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے یہ اس کو اپنے ہاں لے لیں گے اور اس کو مارکیٹ میں لے جا کے جو پاکستان کی جو معیشت ہے, چاہے وہ زراعت میں ہو, اینیمل ہسبینڈری میں ہو, تو انشاءاللہ وہ جو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ پینٹاگون کی ہم جو اس میں اسٹرکچر بنا رہے ہیں, تو اس میں جو سینٹرل ڈوم ہے وہ وہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہے وہ اپنی مسجد نبوی میں آپ نے جو ایک سینٹرل ڈوم تھا جس میں تمام یعنی ملکوں سے مختلف جگہ سے لوگ آ کے تبادلہ خیال کرتے تھے اور آپ سے تعلیمات حاصل کرتے تھے. کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ایسا سینٹر بنا دیں کہ جو پاکستان کے آنے والے مستقبل کو روشن کر دیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نوید, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاک کا آپ حصہ بنے. فرا, یہ جو معاملہ بتا رہے تھے کل کو, تو جو ہم ہالی ووڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے, وہ میں ہی کیوں نہیں ہوں, انہوں نے مجھے پکڑ لیا, اندر چپ ڈال دی اور جہاں مرضی بیٹھ کے مجھے کنٹرول کر رہے ہیں, تو جو مرضی کروا رہے ہیں نا, یہ تو وہی چیز ہے. بالکل. لیکن ہم اس کی میڈیکل سائیڈ بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں. یہ جن امراض کی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. بہت سے لوگ نا مرگی کا دورہ پڑے تو جوتا سنگھانے ابھی بھی شروع کر دیتے ہیں. سو یہ معاملات جو ہیں, اور یہ صرف دماغ میں الیکٹرک جو کرنٹ ہے اس کا تھوڑا سا ڈس فنکشننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. سو اگر ایک علاج ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. جس انہوں نے بات کی مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا. ابن ہیشم, البیرونی, جابر بن حیان, یہ تمام وہ مسلمان لوگ تھے, سائنٹسٹ تھے. اور آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ جو تھی اس میں یہ تھی کہ آج بھی جب ڈگریز ایوارڈ کی جاتی ہیں تو جو اسپیشل ڈریسز پہنے جاتے ہیں وہ ڈریسز مسلمانوں کے وہ ڈریسز ہیں جو کہ اس وقت انہوں نے پہنے ہوئے تھے جب یہ تمام بڑی انوینشنز مسلمان کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جو ہے اس طرح کا نالج مال بنا رہے ہیں اور وہاں پر اس طرح کے سارے کام کیے جائیں گے, تو بڑی اچھی بات ہے. ابھی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں. اور صحیح سے اگر میں پوچھوں کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پرانے کپڑے یعنی سردیوں کے سارے کپڑے بند کر دیے اور گرمیوں کی لانس اور سب چیزیں نکال کے لگا لی, بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں. میرا خیال ہے کہ سبھی ہوں گے. فرق کون میں نہیں ہوں. ہاں, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا, میں نے کہا میں پروگرام میں بھی 3-4 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ مڈل سیزن اور اس کو آپ کو دھیان رکھنا. جیسے کل اسلام آباد میں اچانک رات کو اولے بھی پڑے ہیں, اور موسم ایک دم سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا بدل گیا, جو ہم گرم کہہ رہے تھے. سو یہ موسم تھوڑا سا جسے کہ ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی ہم نے بھی خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے, احتیاط کرنی ہے, اچانک سے ٹی شرٹس پہ نہیں آنا ہے. بالکل. یہ بہت بڑی ایک ہیلتھ ایشو ہوتا ہے جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اچانک سے اپنی باڈی کو نا ٹیمپریچر شاک دیتے ہیں. ہم نے اتنے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے, پھر موسم اندر کچھ اور ہوتا ہے, باہر کچھ اور ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کو اتنا ٹیمپریچر شاک تو نہ دیں. ان چیزوں کا خیال کریں. وہ جو ہم ٹھنڈی خوراکیں شروع کر دیتے ہیں, ٹھنڈا پانی پینا, وہ بھی ابھی نہیں کرنا چاہیے. گلا شلا خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. مجھے سے پوچھیں گے, ہم اپنے مہمان سے بھی پوچھیں. بالکل ان سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر اشرف ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جانیں. موسم تو تبدیل ہو گیا ہے, جب ماؤں نے سارے کپڑے بند کر کے رکھ دیے اور گرمیوں کے کپڑے نکال دیے, ہمارے پاس آپشن کون سی بچ جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اب بالکل ہم نا ٹرانزیشن سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے, اور ہم نے اس دفعہ تو اچانک سے دیکھا نا کہ موسم تبدیل ہو گیا. تو کیا ہمیں اب بالکل گرمیوں کے کپڑوں پہ آ جانا چاہیے؟ پہلے کپڑوں کی بات کر لیتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت ہی صحیح, بہت ساری باتیں تو آپ نے بتا دی ہیں پہلے آپس میں کنورسیشن کرتے ہوئے. جب بھی یہ سڈن ٹرانزیشن آتی ہے, چاہے یہ سردیوں سے گرمیوں پہ جائیں یا گرمیوں سے سردیوں پہ آئیں, تو اس میں سڈن جو چینج آتی ہے وہ بڑی باڈی کے لیے ایکسیپٹ کرنا آل آف سڈن کافی مشکل ہوتا ہے. اب چونکہ شدید سردیاں چل رہی تھی اور آل آف سڈن جیسے میں بتایا کہ جی گرمیوں کی ایک لہر شروع ہو گئی ہے, تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ٹیمپریچر کی سڈن چینج یہ باڈی کو بہت متاثر کرتی ہے, اور اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کے ڈرنکس جو ہیں اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اگر
آپ باہر نکلتے ہیں, آپ گرمی میں آپ کو شدید اگر آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ ٹھنڈا کوئی جوس پیتے ہیں یا کوئی کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. اور اس موسم میں جو بیماریاں ہیں ان کے پھیلنے کا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے. جو وائرل انفیکشن وہ بڑا تیزی سے پھیلتا ہے. اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ اس کا وکٹم ہو سکتے ہیں. لیٹس سے کہ جیسے ابھی یہ جو مچھر کا موسم بھی آگے سٹارٹ ہو رہا ہے, جو ہی گرمی آتی ہے تو مچھر بھی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ایک وائرس جو بڑا بہت ہی کامن ابھی جس نے ہماری جان نہیں چھوڑی وہ ہے ڈینگی. وہ ساتھ اسپریڈ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ وائرل انفیکشن دوسرے جو اپارٹ فرام کووڈ تو ہمارے ساتھ چلی جا رہا ہے, کوئی کرونا کے ساتھ دوسرے جو وائرل ہیں جس میں انفلوئنزا وائرس ہے وہ بھی کافی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے احتیاط بہت ضروری ہے. پھر جب آپ احتیاطیں بتائیں ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہاں جی کہ لوگ نہ کپڑے پہننے میں احتیاط کرتے ہیں نہ کھانے پینے میں, ایک دم سے وہ کہتے ہیں بس اب گرمی آ گئی ہے تو اب گرمی چلے گی. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. ابھی جیسے کل ہی میں ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایک نکر پہنی تھی اور ٹی شرٹ پہنی اور موٹر بائک پہ ٹریول کر رہے تھے, تو آئی واز شاک کہ میں نے کہا اب اتنی گرمی تو نہیں آئی آپ کے جی اس طرح کا آپ ڈریس پہن کے آپ ٹریول کر سکیں. تو اس سے پھر پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب دو چیزیں جو ہے نا احتیاط کی, جب آپ نے بات کیا تو ہم اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک تو آپ کی جو جنرل پریکاشنز ہیں, اور دوسری جو آپ کی اب جو بدلتے موسم کے ساتھ جیسے موسم باہر آنے کی آمد ہوئی تو آپ کے بہت سے فیسٹیول سٹارٹ ہو گئے جس میں سوشل گیدرنگ اور اس میں کسی بھی کوئی بھی SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا. تو ایک تو وہ ہے کہ آپ نے کولڈ ڈرنک سے حد الوسع احتیاط کریں, آپ ٹھنڈا پانی شدید ٹھنڈا پانی نہ استعمال کریں. دوسرا ایک جو ہے جو فاسٹ فوڈ, جب یہ باہر نکلتے ہیں فیسٹیولز میں فاسٹ فوڈ, کہیں پہ دہی بھلے ہیں, کہیں پہ فروٹ چاٹ ہے, کہیں پہ گول گپے ہیں, اس میں اب تھوڑی سی پرابلم ہوئی, جس بندے کی امیونٹی کم ہے اس میں وائرل انفیکشن سڈن سٹارٹ ہو جائے گی, گلا خراب ہو جائے گا. دوسرا جو جب بھی سوشل گیدرنگ میں ماسک اب تقریباً ہمیں نظر نہیں آتے, جہاں پہ بھی گیدرنگ ہوتی ہے کہ اس میں چاہے وہ فوٹو کے لیے مطلب اتارے جائیں یا جس چکر میں بھی اس کو اتارتے ہیں تو اس پہ وہ چیز کم ہو جاتی ہے. سوشل ڈسٹینسنگ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. تو اب ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اس کو بھی آپ نہ چھوڑیں, ماسک آپ یوز کریں, کیونکہ اب جو ایک آپ لوگ پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں, کرونا کے جو نمبر آپ پیشنٹ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے اب جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں, جو شام کے ٹائم میں بھی پیشنٹ دیکھتا ہوں, اس میں اپارٹ فرام کووڈ نمونیا دوسرے جو ایٹیپیکل وائرس ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے, آپ جو ہے نا وہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں وہ یوز کرنا شروع کر جاتے ہیں. اور اس سے کب سے شروع کریں, چلیں کتنی دیر ہم نے احتیاط کرنی ہے, یہ ٹرانزیشن جو پیریڈ ہے یہ کتنا ہے, کب ختم ہو جائے گا, اچھا کب ہم وہ کپڑے بھی پہن سکیں گے, ویسی خوراکیں بھی کھا سکیں گے, ہم ٹھنڈا پانی پی سکیں گے, وہ بھی ذرا بتا دیں. مارچ میں پہلے 10 دنوں میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی, ابھی سڈن چینجز آ رہی ہیں. کل آپ نے دیکھا ہے کل موسم کافی کول تھا, ٹھنڈا تھا, پرسوں کافی ہارڈ تھا, کل بارش ہوئی. اب یہ جب چینج آتی ہے تو آپ نے اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے. اب یہ ایسی کوئی ایک ڈیڈ لائن تو نہیں ہے کہ جی اس ڈے سے آپ جو ہے نا گرم کپڑے پہننا شروع کرتے ہیں, چاہے باہر اولے پڑ رہے ہیں, جیسے ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو اولے پڑ رہے ہیں, تو جب موسم چینج ہوگا تو اس کے مطابق آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن آپ نے باڈی کو ٹائم دینا ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے. لیٹس سے کہ آپ کسی ایک کمرے سے نکل کے باہر جاتے ہیں جس کمرے میں ایک بہت ہی ایک اسٹرانگ قسم کا ایئر کنڈیشنر آپ نے یوز کیا ہو اور باہر ہی کافی ہاٹ ویدر ہو, تو آپ کو جو سڈن چینج ہے وہ دیٹ کین ڈیمیج یور باڈی. تو اب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ یا تو آپ جیسے آپ کمفرٹیبل موبائل میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ اپروکسیمیٹلی جب آپ دیکھیں نا, اب آپ ٹریول بھی کرتے ہیں نا, آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ اس میں ٹریول کر کے دوسرے زون میں جا رہے ہیں اور یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ٹیمپریچر یہ ہے, آپ اس کے مطابق باڈی کو پریپیئر کریں کہ آپ نے اس کے مطابق کپڑے بھی ایڈجسٹ کرنے ہیں, آپ نے ڈرنکس بھی ایسے ایڈجسٹ کرنے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے دیکھ کے کرنا ہے. رکھیں نا آپ, جیسے میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں جیکٹ سیکٹ سے اٹھا کے پھینک دی. حالانکہ اگر ہم باہر کے ممالک میں جائیں, یہ جو بہت سارے سے ممالک ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے جیسے موسم آتے ہیں, جہاں دو موسم مل رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ایک وارم سا جیکٹ یا لائٹ سا جیکٹ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ چلیں کہیں موسم بارش ہوگی یا کچھ ہو گیا تو آپ اسے پہن سکیں. ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ نہیں ہے, ہم مطلب بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ مائیں کرتی ہیں کہ جی اب چونکہ موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا, سب کچھ پیک کر دیں کہ جی کام ختم کریں, دوسرے کپڑے نکال کے اس کو کر دیں, چاہے وہ آپ کے قابل استعمال ابھی نہ ہو. تو اس کو آپ نے یوں ہی کرنا ہے کہ جو ٹرانزیشن ہے اٹ مینس کہ آپ سردی سے گرمی کی طرف جاتے ہیں, ٹرانزیشنل فیز میں آپ کے ڈریس بھی ٹرانزیشنل ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ آپ اس سے جو ہے نا ایک دفعہ تو آپ نے جیکٹ پہنی ہے اور سیکنڈ ٹائم آپ ٹی شرٹ پہن لیں, تو اس پہ پھر باڈی چینج ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ اس میں درمیان میں آپ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک لائٹ جمپر لے لیں, ایک لائٹ سی جیکٹ لے لیں, آپ اس سے کریں جب آپ دیکھیں جس سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہے, آپ کو زیادہ کوئی گرمی فیل ہو رہی ہے, پھر آپ اس سے لائٹ ڈریسنگ پہ چلی جائیں, مطلب اس پہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں. لیکن جو آل آف سڈن چینج ہے دیٹ از ڈینجرس, اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو موسم تبدیل ہو رہا ہے, اس موسم کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہم کچھ دیکھیں گے کہ کرونا کے جو
केसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। हमने पिछली बार भी देखा जब ज़्यादा गर्मी आ रही थी तो पाकिस्तान में केसेस बढ़ गए थे। जिस टाइम जो कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, अब इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर और मैं जना हॉस्पिटल में कोरोना यूनिट को हेड कर रहा हूँ। तो अब इसके बारे में जो जितने पेशेंट मैंने देखे हैं ना, शायद तुम्हारे बहुत सारे कुलीग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं तो किसी ने शायद ना देखे हों। उस टाइम ये एक्सपेक्टेशन थी कि जी ये सर्दी है, जो ही गर्मी आ गई थी, ये मौसम जो है ना ये इसको वायरस को किल कर देगा और ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। अब हुआ क्या, उस गर्मी में वायरस की शिद्दत में इजाफा आ गया, क्योंकि लोगों में वो जो एक स्वेटिंग स्टार्ट हो गई और उनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा कम होना शुरू हो गई। गर्मी में इतनी टॉलरेंस नहीं थी कि आप उसको मास्क लगा के रखें और ये चीज़ें सारी बर्दाश्त करें, उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट फेज़, अभी हमें कहा गया सेकंड फेज़ है वो ख़त्म नहीं हुई और थर्ड फेज़ स्टार्ट हो गई है। तो ये इन दिनों में इसके इम्कानात ये हैं कि ये कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी जैसे आपने पहले बताया था कि आप एहतियात क्या करें, तो अपार्ट फ्राम अदर इंस्ट्रक्शन जो मैं एक आपके इसके चैनल के तवज्जो से लोगों से एक जो गुजारिश करूँगा कि अभी उसमें जो सोशल गैदरिंग जो अवॉइड की जा सकती हैं वो अवॉइड करें, मास्क का यूज़ रखें, उसको मतलब मास्क को लाजमी वियर करें। मास्क से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, एक अच्छा मास्क आप पहन के रखें और उसके बाद आप सोशल कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें और सैनिटाइज़र यूज़ करें जहाँ पे भी आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। विमेंस डे की दोबारा से बात करेंगे क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बात जो है वो ख़वातीन की होनी चाहिए और ऐसी ख़वातीन की बात होनी चाहिए जो बहुत मेहनत करके आगे आई हैं और फरा बहुत मेहनत करके आगे आई हैं। इस तरह से हर खातून घर में भी जो खातून है वो भी बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं मिलता। बिल्कुल, और यही अलमिया, यही मैं कह रही थी ना कि जब हम रोल के लिहाज से नहीं करेंगे कि चूंकि ये काम करता है करती है इसलिए ये अहम है, ये काम करता है, तो जब हम इंसानी तफरीक को ख़त्म करेंगे तो साथ साथ जेंडर की तफरीक भी ख़त्म होती जाएगी। अगर हम इस दौर की बात करें तो दुनिया के हर शोबे में ख़वातीन और नौजवान लड़कियाँ बहुत काम कर रही हैं और उनकी तादाद मर्दों के मुकाबले में हालांकि कम है, लेकिन उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है कि मशरिक़ या मगरिब ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलवाने और बराबरी की बातचीत जो है वो हर वक्त ज़ेर बहस रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये ख़वातीन ही आगे जाती हैं तो फिर वो उन सोशल इश्यूज़ को जाके उजागर करती हैं और उनको पॉइंट आउट करती हैं कि ये वो मसाइल थे जो हमें आए थे और अगले आने वाली जो नस्ल है उसको ये मसाइल नहीं आने चाहिए। हम दोनों हमेशा बात करते हैं, हम अपनी पार्लिमान के अंदर ये फ़र्क देखते हैं कि जब कोई सोशल इशू होता है उसके हवाले से बिल आता है वो कोई खातून लेके आती है। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात करूँ, जहाँ पे ख़वातीन मौजूद होती हैं ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जगह पे, वहाँ का माहौल भी बैलेंस होता है और जहाँ पे उनकी से होती है पॉलिसी मेकिंग में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वहाँ पर हालात फ़र्क होते हैं जहाँ बनिस्बत एक ऐसे इदारे के जहाँ पर कि मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे ख़वातीन का पॉइंट ऑफ व्यू या उनके मसाइल की समझ भी नहीं होती और फिर उसकी एप्रिसिएशन भी नहीं उस तरह से होती। बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन जो किसी भी शोबे में फ़राइज़ अदा कर रही हैं वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं और पाकिस्तानी मुआशरे में औरत के लिए तरक्की के तमाम मौक़े मौजूद होना, यही हमारा ख्वाब है कि तमाम मौक़े मौजूद हों और वो जो हम इम्तियाज़ की बात करते हैं वो इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सो हम अपनी मेहमान से बात करेंगे। मुख्तलिफ ऐसे शोबाजात हैं ज़िंदगी के जहाँ पे मर्दों की ज़्यादादारी समझी जाती थी कि ये तो उन्हीं के करने के काम है, लेकिन ख़वातीन ने ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि प्रूव किया कि वो किसी से कम नहीं है। सो हम आर्किटेक्ट से बात करने जा रहे हैं। मारवी मज़हर हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग मारवी मज़हर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आर्किटेक्ट का मुश्किल शोबा समझा जाता है, तो कैसे आपको इसके चुनने का ख्याल आया और कंपटीशन कैसा था? क्योंकि जो शुरू में आने वाले लोग होते हैं वो फिर बड़ा चैलेंज का सामना करते हैं, एक तो उस शोबे में मेल डोमिनेंस का और फिर एक जिसे कहना चाहिए ना शॉविनिज्म का, एक ख़ास मर्दाना सोच का। क्या आपको इस तरह के कुछ मामलात सामना करना पड़े? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो के ऊपर। मैं एक बहुत ही उस तरह लकी साबित हुई अपने कॉलेज के ज़माने में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था आर्किटेक्चर में। तो शौक़ तो इसलिए पैदा हुआ बिकॉज़ घर में आपको एक प्लेसमेंट डेवलप करी आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर ने। तो जब वो आपको एक चॉइस जब आप एक बनाते हैं और आपको वो सपोर्ट करते हैं, तो एक तो सबसे पहला स्टेप वो होता है कि फैमिली सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है।
پھر دوسرا جب آپ کالج میں جب میں پڑھ رہی تھی تو اس ٹائم میرے جو پیئرس تھے میجورٹی جو تھے لڑکے تھے اور لڑکیاں بھی مطلب ایک آف بیلنس تو ہوتا ہے آرکیٹیکچر میں ہمیشہ, جیسے ہمیں میڈیسن میں بھی نظر آتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں لڑکے کم ہوتے ہیں, مگر پروفیشنلی لڑکے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں لڑکیاں نہیں پریکٹس کرتی ہیں. سو اس طرح آرٹ سکولز میں بھی آپ کو تھوڑا سا آف بیلنس نظر آتا ہے. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں اور وہ جو پاکٹس ہوتے ہیں کہ آرکیٹیکچر ہے تو اگر لڑکی کر رہی ہے تو انٹیریئر کر رہی ہے, اور اگر لڑکا کر رہا ہے تو انجینئرنگ کی طرف سے سوچ رہا ہے, تو وہ ہمیں ہمیشہ ون ہیڈ ٹو لک انٹو اٹ اینڈ سی کہ اس کی کس طرح ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں. سو کبھی کبھار جینڈرڈ اسپیسز میں ہمیں ہمیشہ پروف کرنا پڑتا ہے اپنی پلیسمنٹ, اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہمیں لڑنا پڑتا ہے, ہر دفعہ وہ بات نہیں ہوتی ہے, مگر چیلنج ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. I have been very lucky in my form کہ میں نے جتنا ہیریٹیج کے اوپر اور پبلک انٹرونشنز کے اوپر کام کیا ہے, میرے ساتھ میل پاپولیشن نے جب بھی کام کیا ہے they have always been in a support format, چاہے وہ لیبر ہو, کانٹریکٹر ہو یا پلمبر ہو, ان سب نے بہت ہی عزت سے اور بہت ہی سمجھ کے اس چیز کو دیکھا, کیونکہ آپ کی جو فیلڈ کی جو ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے اور آپ جس طرح اس کام کو نبھاتے ہیں وہی چیز کبھی کبھار بول دیتی ہے, اور آپ کو زیادہ اپنے باڈی کے اوپر اتنی بات نہیں کرنی پڑتی جتنے آپ کا پین اور پیپر بات کرتا ہے. سو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہم لوگ کے پروفیشن میں. بالکل ٹھیک ہے. ماروی صاحبہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ سامنے آئی کہ 85,000 فیمیل ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت پریکٹس نہیں کر رہی ہیں اور ان کی شادیاں ہوئیں اور وہ اب گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ لڑکیوں کو بڑا مسئلہ آتا ہے, ماں باپ پڑھاتے ہیں, پڑھا کے بچی کریئر اورینٹڈ ہوتی ہے, اس کے بعد بالکل سب کچھ اچانک بدل جاتا ہے. کیا آپ سمجھ رہی ہیں اب معاشرے کے اندر کچھ چینج آ رہا ہے, اور اگر نہیں آ رہا تو یہ چینج کیسے لے کے آئیں کہ اگر بچی پڑھ رہی ہے کریئر اورینٹڈ ہے تو اس کو اپنا کریئر پرسو کرنے دیں؟ دیکھیں, پینڈیمک نے ہمیں ابھی اس سال بہت چیزیں سکھائی ہیں. ایک تو فزیکل سپیس اور ایک ڈیجیٹل ورلڈ کا جو کولیبریشن ہوا ہے, اور ایک ریڈنڈنسی پتہ چلی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ایک فزیکل سپیس میں ہو. اور ابھی اس پینڈیمک کے تحت ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ٹیلی ڈاکٹرز, ٹیلی کنسلٹنسی, ای نیٹ ورک سے کتنی چیزیں آکیوپائی کی جا سکتی ہیں. پورا لنڈن میں بینکنگ سیکٹر چل رہا ہے گھر پہ بیٹھ کے, اور بڑی بڑی بلڈنگز, عمارتوں کا گوسٹ بلڈنگز بن چکی ہیں. سو آرکیٹیکچر بھی ایک بہت تحت ایک چیلنج فارمیٹ بن رہا ہے کہ کیا ہمیں ضروری ہے اتنا بلڈ کرنے کی, جب ہمیں ایک لیپ ٹاپ اور ایک اسکرین کی چاہیے ضرورت. میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں میلوں دور بیٹھی ہوئی, اور ہم ابھی یہاں پہ ایک بات کر رہے ہیں, رائٹ. سو اسی طرح اگر ڈاکٹرز کے ساتھ بھی, اور اگر فیمیل اسپیشلی اگر جو آپ نے مجھ سے بات کری, اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ان کو وہ موقع نہیں ملتا کہ وہ پریکٹیکل لائف جا کے اپنی ڈگری, اپنی ایجوکیشن کو نبھائیں. اور ایز میں سن رہی تھی جب آپ لوگ انٹروڈکشن دے رہے تھے کہ جب ایک عورت کسی بھی پروفیشن میں آتی ہے, بیکاز آف ہر thinking process, اس کا balance, how she lives her domestic life, also her practical life, she has this very interesting way of moving ایک چیز سے دوسری چیز کے اندر. اور تو تو ڈاکٹر کے لیے تو وہ ایک سب سے بڑی ایتھیکل ویلیو ہے جس میں اس کو پتا ہے کہ what does a touch mean, and کس طرح کسی پیشنٹ کو سننا ہے, کس طرح اس کی بات کو کرنا ہے. تو آئی فیل کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ وہ کبھی ان کو موقع ملتا نہیں ہے. مگر آئی ہوپ with technology and with e-commerce and with e-network it will be possible وہ بھی بیٹھ کے یہ کام کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ایشو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی ورکنگ وومن کو, وہ ہے کہ جب آپ کے میل کولیگس جو ہیں وہ آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے, مطلب آپ کی رائے از آلویز اے لیسر رائے, وہ کچھ بھی کہیں تو وہ بہتر ہے, آپ کچھ بھی کہہ رہے ہوں وہ ویلیوبل نہیں ہے. پھر ویجز کا بہت بڑا ڈفرینس آتا ہے. آپ کے جو میل کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ پیسے دینے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, خواتین کو پیسے دینے میں. اینڈ دین جو ڈلیوری کی چھٹیاں ہیں, پریگننسی لیوز ہیں, اس طرح کے معاملات میں آرگنائزیشن کے اندر سینسٹائزیشن موجود نہیں ہے. ابھی تک ہمارے یہاں پر جو ہے بہت سارے جسے کہنا چاہیے بچوں کے رکھنے کے لیے کہ ہر ادارے میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر خاتون جو اپنے بچوں کو لا سکے اور رکھ سکے, ڈے کیئرز وہ بھی نہیں ہیں. تو ان معاملات کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ آپ ایک سکسیسفل خاتون ہیں اور آپ نے ایک چیلنجنگ کریئر کو اڈاپٹ کیا ہے, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز پرابلمس؟ دیکھیں, دیز آر آل فارمیٹ آف کہ جیسے جیسے ٹائم آپ کے ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں. پہلی بات تو آپ نے ویجز کی کری اور ایکوالٹی کی بات کری. اس کو میں اس طرح کیٹر کروں گی کہ
آپ یہ اس کو میں اس کا کوئی سلوشن تو ہے نہیں نا, کیونکہ عورت مارچ اور جو لبریشن کی کانورزیشن ہے وہ یہی تو ہے, وہ یہی تو لڑائی ہے کہ ہمیں ایکول رائٹس ملیں. تو جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مارچ کی ضرورت کیوں ہے, وہ انہی وجہوں سے ہے. ابھی اگر جو چارٹر نکلا ہے, اور میں کل رات ہی پڑھ رہی تھی ویمنز رائٹس کا, کہ وہ جو ان لوگوں نے مانگے ہیں وہ چارٹر بالکل ایک ہیومن رائٹس کے ہیں, وہ ایک عورت کے تھوڑی ہیں. سو یہ تو ذہن سے نکال دیا جائے کہ اٹس اباؤٹ میل اینڈ فیمیل, اٹس اباؤٹ ہیومن رائٹس, اٹس اباؤٹ کہ آپ تو میرے جینڈر کو دیکھ کے تو نہیں مجھے تنخواہ دیں نا, میری دماغ کو دیکھ کے کریں, کیونکہ سوچ تو ہم دونوں کی سیم ہے نا. جب ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ بھی وہی بات کریں گے, میں بھی وہی بات کروں گی. تو یہ ایکول رائٹس کی بات ہے, تو یہ اسی کے اوپر ہی کانورزیشن ہے. دوسری بات آپ نے بولی آسکنگ رائٹس فار اے پلیس, کہ اگر ڈے کیئر ہے یا میری سہولت کیا ہے, یا ایک عورت کے لیے اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کے لیے کیا فیزیبلٹی کی جا سکتی ہے. میٹرنٹی لیو, پیرنٹ فادر کی لیو بھی ہوتی ہے, تو اس میں ان چیزوں کے لیے کیا کیا جائے. اب میں آپ کو بتاؤں, جیسے کہ اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کے لیے ریمپ بنتا ہے نا, بلڈنگز میں ایک پالیسی بن گئی ہے کہ آپ نے ریمپ دینا ہے جب آپ کا ڈیزائن شروع ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے مروی, بہت شکریہ, سوری ٹو کٹ یو کہ ٹائم کم ہے, ہمیں جانا ہے. بہت شکریہ آپ نے ویمن ڈے کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ باتیں کی. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اینڈ اپنے اپنے گھروں کے اندر اگر ہم اپنی خواتین کو رسپیکٹ دینا شروع کریں, اس دائرے کو بڑھاتے جائیں, تو یہ معاملات بہت بہتر ہیں. ہم دونوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اور خواتین آج کا دن بھرپور طریقے سے منائیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. صبح سویرے پاکستان.